बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामिन इकराम, अस्सलाम अलैकुम। शहादत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खुसूसी प्रोग्राम शहीद इब्न शहीद लेकर आपका मेज़बान परवेज़ दुरानी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाट FM 89 लिया के लाइव स्टूडियो से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। सामिन मोहतरम, कल के प्रोग्राम में आपने समाअत फरमाया कि एक एक करके इमाम आली मकाम के साथी मैदाने कारज़ार में अपनी जुर्रत और बहादुरी के कारनामे दिखाने के बाद शहादत का जाम नोश फरमा जाते हैं और फिर हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम भी जाम शहादत नोश फरमा जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, समाअत फरमाइए। सामिन, कौन अंदाजा कर सकता है उस अलमनाक मंजर का और कौन बयान कर सकता है उस दर्दनाक नज़ारे को कि इधर तो इमाम आली मुकाम के साथ ही एक एक करके दागे मफारकत देते जाते हैं और उन शोहदा की लाशों के टुकड़े मैदान जफा में बिखरे पड़े हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू बेटियां इस होलनाक और वहशतनाक नज़ारे का पर्दों की ओर से मुशाहिदा कर रही हैं। उनकी मुसीबत का तसव्वुर करते हुए दिल तड़प जाते हैं, बदन का रुआं रुआं कांप उठता है और आंखें अश्कबार हो जाती हैं। और फिर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के दिल की कैफियत को किस तरह से बयान किया जा सकता है कि जिसके साथी भी एक एक करके बिछड़ते जा रहे हैं और जिसको पर्दा नशीनों का भी गम है, जिनकी दबी दबी चीखें और सिसकियां खैमों से बाहर उभरती और करबला की फिजा को गम आलूदा करके दम तोड़ देती हैं। खैबा का अंदरूनी मंजर करबला से ज्यादा रिक्कत अंगेज और दर्दनाक है। तमाम बीबियां ज़ारो कतार रो रही हैं और हसरत याद से एक दूसरी का मुंह देख रही हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अलग तड़प रही हैं। जनाब उम्मे लैला और जनाब शहर बानो रज़ी अल्लाह अन्हुमा अलग फरियादो फुगां कर रही हैं। सबके लब सूखे हुए हैं और रो रो कर आंखों में हल्के पड़े हुए हैं। जनाब शहर बानो ने एक नन्हा सा बच्चा हाथों पर उठाया हुआ है और उस बच्चे की हालत ये है कि था फर्ते गम से नन्हा सा मटका ढला हुआ, बांधे था मुट्ठियां और मुंह खुला हुआ। जनाब उम्मे लैला उसको दामन से हवा दे रही थी और जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी खुश्क जुबान पर उंगलियां फेर फेर कर उसके लबों पर फेर रही थी। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने नन्हे से फूल को इस तरह मुरझाया हुआ देखा तो शिद्दत गम से आपकी आंखों में आंसू आ गए और फिर जज्बात पर काबू पाते हुए फरमाया, खुदा आप सबको सब्र की तौफीक अता करे, मुझे क्यों बुलाया है। जनाब शहर बानो ने अर्ज किया, या इमाम, एक तरफ मेरे ज़ैनुल आबिदीन को शिद्दत का बुखार चढ़ा हुआ है और जब वो बुखार की बेहोशी में पानी का सवाल करता है तो हम सब तड़प कर रह जाती हैं, और दूसरी तरफ इस नन्ही सी जान का ये आलम है कि शिद्दत प्यास से बार बार बेहोश हो रहा है। मैं अपने गयूर सरताज की गैरत का मकाम समझते हुए भी ये इल्तिजा करूंगी कि आप इस बच्चे के लिए 2 घूंट पानी का जरूर इंतजाम फरमाएं। चुल्लू से ज्यादा तो ये प्यासा न पिएगा। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी रफीका हयात, काश तू मुझे इस इम्तिहान में ना डालती। मैंने तो आज तक किसी के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं किया और फिर मैं किस तरह कौम अशकिया से पानी मांग सकूंगा। मुझे तो सवाल करने का तरीका ही नहीं आता। मैं तो सखी इब्ने सखी हूं।
ہم نے تو دوسروں کے سوال پورے کرنے اور سائلوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور پھر ان ادنا اور شقی القلب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو میرے لیے نہایت دشوار ہے۔ جناب رباب نے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں اور کہا، سرتاج میں جانتی ہوں آپ سخی ابن سخی ہیں، اس لیے آپ کے در اقدس پر سائل بن کر کھڑی ہوں۔ آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال مسترد نہیں فرمایا۔ میں آپ کو خدا اور رسول کا واسطہ دیتی ہوں، جناب علی شیر خدا کا صدقہ مانگتی ہوں، جناب زہرا بطول کی رضا کا صدقہ مانگتی ہوں، مجھے محروم نہ فرمانا۔ اے گل ریاض بطول، اے شمع شبستان رسول، مجھے مایوس نہ کرنا۔ میں اپنے لیے نہیں، بیمار عابد کے لیے نہیں، بنات بطول اور پیاس کی شدت سے تڑپتی ہوئی سکینہ کے لیے نہیں، صرف اور صرف اس بچہ کے لیے ایک گھونٹ پانی مانگتی ہوں۔ آپ اسے گود میں اٹھا کر لے جائیے اور دشمنوں سے فرما دیجئے کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، صرف اس دم توڑتے بچہ کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ اس نے تمہارا تو کوئی نقصان نہیں کیا۔ جناب زینب و کلثوم، جناب ام لیلہ نے بھی رو کر جناب رباب کی تائید کی۔ حضرت سکینہ کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور خود بھی ایک گھونٹ پانی کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ حضرت سکینہ کا گلا خشک اور زبان بھی خشک تھی، شدت پیاس سے آنکھیں ابلی پڑی تھیں اور بار بار غش آ رہا تھا، مگر ہمت کر کے آگے بڑھتی ہیں اور والد گرامی کے قدموں پر سر رکھ دیتی ہیں، گلے پر ہاتھ پھیر پھیر کر صاف کر کے بمشکل اتنا یہ عرض کرتی ہیں، ابا جان امی سچ کہتی ہیں، پھوپھی ٹھیک کہتی ہیں، میں اپنے لیے پانی کا سوال ہرگز نہ کروں گی، آپ میرے ننھے ماجائے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ لائے، جس کے بھیا قاسم اور اکبر پانی پیے بغیر شہید ہو گئے ہو، وہ پانی کیا مانگے گی؟ مجھے نہیں، آپ میرے اصغر چاند کو ایک گھونٹ پانی پلا دے، اسے خوش دیکھ کر میری پیاس خود بخود بجھ جائے گی۔ بچی کی گفتگو نے امام مظلوم کو لرزا کر رکھ دیا۔ پھر آپ نے ٹھنڈی آہ بھر کر معصوم کو گود میں لے کر بارگاہ عزدی میں عرض کی، یا اللہ، مجھے ناموس نے محمد نے تیرا واسطہ دے کر مجبور کر دیا ہے۔ یا اللہ، تو نے مجھے دوسروں کا سائل بننے سے محفوظ رکھا ہے۔ یا اللہ، مجھے استقامت نصیب فرما۔ اور آپ اپنے خیمے سے باہر آ گئے، اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا۔ اصغر تھا ایسے سبت پیمبر کی گود میں، قرآن ہو جیسے ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے۔ پھر آپ ننھے اصغر کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اس طرح مخاطب کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اے غنچہ دہن، اے میرے پیاسے، بتلاؤ مجھے میں کیا کہوں اہل جفا سے، کھلتی نہیں میری زباں فرتے حیا سے، میں نے جو مانگا ہے وہ مانگا ہے خدا سے، ادنا سے سخی مانگے یہ دستور نہیں ہے، اب صبر کرو نہر کہیں دور نہیں ہے۔ پھر آپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یزیدی فوج اپنے اپنے مقام پر رک جاتی ہے۔ ہر شخص امام عالی مقام علیہ السلام کے اس انداز سے میدان میں آنا حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ شدت کی گرمی ہے، آگ برساتی ہوئی جسموں کو جھلستی جا رہی ہے، ننھا سا پھول اور بھی مرجھایا جاتا ہے، آپ نے اس پر دامن کا سایہ کیا ہوا ہے۔ شاہ روکتے ہیں دھوپ کو دامان ابا سے، ٹھنڈا ہوا جاتا ہے بدن گرم ہوا سے۔ امام علی مقام علیہ السلام کے ہاتھوں میں معصوم علی اصغر کو دیکھ کر رضوان جنت ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں، وہ دیکھو ادھر شاہ والا کے پسر کو، خورشید نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے کمر کو، حورے اور فرشتے دم بخود ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔
کہ دیکھیں فاطمہ کا لال کس طرح سوال کرتا ہے۔ یہ سب کے لیے انوکھی بات تھی۔ جس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا وہ سوال کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ جو کوثر و سلسبیل کے چشموں کا مالک ہے وہ ایک گھونٹ پانی ان سے طلب کرنے جا رہا ہے۔ جو اس کے جوان بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور بیٹوں کو خون میں نہلا چکے ہیں۔ پیکر سخاوت نے سوال کیا کرنا تھا؟ تصویر شہادت کے خاکہ کو مکمل فرمانا تھا۔ خدا تعالیٰ کی امانت کو دربار خداوندی میں واپس کرنا تھا۔ خدا تعالیٰ نے امانتیں واپس مانگی تھیں۔ شبیر بصد خلوص اور نیاز پیش کر رہے تھے۔ آپ علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کر کے بھی کسی کا سوال پورا کر رہے تھے۔ جناب زینب کا سوال، جناب رباب کا سوال، جناب ام لیلہ کا سوال، جناب سکینہ کا سوال۔ سخی ابن سخی تھا، سخیہ کا بیٹا تھا، کیسے سوال رد کرتا؟ ان کا سوال تو پورا کر دیا، مگر خود سوال کرنا کب آتا ہے؟ سوال کرنے کے عادی ہوتے تو یزیدیوں سے پانی ضرور حاصل کر لیتے، مگر حسین تو صرف اور صرف خدائے وند ذوالجلال کے سائل تھے۔ آپ قوم اشقیاء سے ذرا ہٹ کر رک جاتے ہیں اور علی اصغر کو دامن میں چھپایا ہوا ہے اور فرماتے ہیں ان پھول سے رخساروں کے کملانے کو تو دیکھو، گہوارے سے بیضاء میں چلے آنے کو تو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو تو دیکھو، غش آنے کو اور سانس الٹ جانے کو تو دیکھو، نہ حق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے، پھر دو گے تو پانی بھی نہ اترے گا گلے سے۔ صدائے سروش آئی، حسین اپنے معصوم کو دامن کی ہوا دے لو، اس کے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیر لو، اس کی جبین کو بوسہ دے لو، اس کی گردن کو چوم لو، اس سے پیار کر لو، اس کو سینے سے لگا لو، تیرے دشمن شریف نہیں ہے۔ حسین یہ بدماش لوگ ہیں، بے ضمیر اور بے حیا لوگ ہیں، بے غیرت اور بد فطرت انسان ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ غیرت مند دشمن ہوتے تو تیرے اہل بیت پر پانی کبھی نہ بند کرتے۔ اب بھی یہ آب شیری کے بدلے تیرے معصوم عسکر کو زہر کی آب دیے ہوئے تیر کا تحفہ دیں گے۔ علی اصغر کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دو تاکہ اس کی بے قراری ختم ہو جائے۔ تیرے دشمنوں کے سینہ میں بغض اور کینہ کی غلاظت ہے، تیرے لال کا تو سینہ تیری ہی طرح طیب و طاہر و پاک ہے۔ اس ننھے سے کرتے کے تلے چاند سا سینہ نہیں ایک در نجف کا ہے نگینہ۔ اب خون میں یہ ڈوبے گا یاقوت بنے گا، جس جھولے میں یہ چلتے پلتے تھے تابوت بنے گا۔ صدائے سروش کے ساتھ ہی یزیدیوں کے لشکر سے شمر ملعون کی آواز آئی۔ سن کر یہ سخن کہنے لگا شمر بداختر، اچھا یہ بہانہ ہے ہو خود پیاس سے مضطر، ہم سمجھے کہ ہیلے سے طلب کرتے ہو پانی، بچے کے وسیلے سے طلب کرتے ہو پانی۔ شمر نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کافی بچے ہیں، اب تم ایک ایک کو ایسے اٹھا کر لاؤ گے اور پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا لو گے، مگر تمہارا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے۔ اور پھر اپنے سپاہیوں کو تیر برسانے کا اشارہ کیا۔ ملعون و مردود حرملہ نے زہر میں بجھا ہوا تیر چلے پر چڑھایا اور پھر سنسناتا ہوا تیر شیر خوار بچے کی گردن کے پار ہو کر امام مظلوم کے بازو کو بھی زخمی کر گیا۔ زخمی جگر لعینوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا۔ امام مظلوم نے ایک ہاتھ سے معصوم
کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کا پھل اس کی گردن سے کھینچ کر نکال دیا۔ باپ نے بیٹے کی گردن سے تیر کس طرح کھینچا ہوگا یہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے، مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تیر کا پھل کھینچا تو خون کی دھار امام کے چہرے کی طرف گئی۔ آپ نے اس خون کو چہرے پر ہی مل لیا اور اصغر نے بے آواز ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ اصغر کی ہچکی آخری گرچہ تھی بے صدا، پھر بھی زمین و آسماں کے دل دہل گئے۔ ننھے سے پھول پر یہ ظلم و ستم دیکھا تو کائنات لرز اٹھی، آسمان کی چیخیں نکل گئی، زمین کانپ اٹھی، فرشتوں کے سینے چر گئے، حوروں کے کلیجے کٹ گئے، عرش تھر تھرا اٹھا۔ آب کوثر نے ننھے پیاسے کی آمد دیکھی تو پارے کی طرح تڑپنے لگا اور جوش میں آ کر کناروں سے بہہ نکلا۔ انسانیت لرزنے لگی، معصومیت کی شہرہ کٹ گئی۔ جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا، حوراں طرفیاں جنت اندر، کم گیا جگ سارا، صدقے صبر تیرے تو سائم سید شاہ سوارا، جان دیتی ہے آن نہ دیتی حیدر دے دلدارا۔ امام علی مقام نے معصوم شہزادے کی لاش کو ہاتھوں پر اٹھایا اور بارگاہ عزتی میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ میری یہ معصوم قربانی قبول فرما۔ یا اللہ یہ معصوم بھی ذوق شہادت سے سرشار تھا، خدا بندہ تیرا شکر کہ اسے بھی سرفرازی حاصل ہو گئی۔ الہی یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے صبر و استقامت کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ الہی یہ ننھا شہید تیری امانت تھی، یہ چل کر میدان میں نہیں آ سکتا تھا، میں نے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر تیرے دربار میں پیش کر دیا ہے۔ یا اللہ حسین کی طرف سے یہ ننھی نظر قبول فرما۔ شہ لاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کے یہ پکارے، صد شکر ہے کہ تو نے میرے سب کام سوارے۔ اے بار خدا خلق سے اصغر بھی سدھارے، کچھ اور پہ نظر نہ تھا پاس ہمارے، یہ ہے پسر صاحب معراج کا ہدیہ، یہ ہے پسر صاحب معراج کا ہدیہ، مقبول ہو اس بندہ محتاج کا ہدیہ۔ آپ اسی طرح شکر خداوندی کرتے ہوئے واپس ہونے لگتے ہیں تو قوم اشقیاء کی طرف سے آواز آئی، کیا اب بھی بہانے سے پانی حاصل کرنے آؤ گے؟ اب تو تمہارے بچے کی پیاس بجھ چکی ہوگی۔ کہتے تھے عدو غیر ہے کیوں حال تمہارا، سیراب ہوا یا کہ نہیں لال تمہارا؟ آپ کیا جواب دیتے؟ آپ تو اپنے امتحان کا پرچہ پوری کامیابی سے حل کر چکے تھے۔ ان ملعونوں کے طعنوں کو آپ کیا اہمیت دے سکتے تھے؟ جب تک دنیا میں انسانیت کا نام رہے گا، یزید اور ابن زیاد کے بھیجے ہوئے وحشی درندوں پر ضرور لعنت برساتی رہے گی دنیا، اور ان کے انسانیت سوز مظالم اور درندگی اور وحشت اور بربریت کی انتہا کا نام دیتی رہے گی۔ امام علی مقام علیہ السلام ننھے اصغر کی لاش اٹھائے، خمیدہ گردن چلے آ رہے ہیں۔ خیموں کے قریب آئے تو فضا کنیز کو علی اصغر کا انتظار کرتے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی کہ ننھے کو گود میں اٹھا کر لے جاؤں۔ لاش اس کی دکھا کے شہ مظلوم پکارے، فدا تو بس اب جا، علی اصغر تو سدھارے۔ کہہ دینا یہ بانوں سے کہ پیاسے گئے مارے، ہم ساتھ ہے اب ان کے یہ ہے ساتھ ہمارے، تا حشر نہ چونکیں گے نہ اب روئیں گے اصغر، آرام سے پہلو میں میرے سوئیں گے اصغر۔ فضا یہ دردناک خبر سن کر اندر کو دوڑی۔ امام مظلوم خیموں کے باہر کھڑے سوچ رہے ہیں کہ اب اصغر کو اس حالت میں اندر بھیجا گیا تو کیا ہوگا۔
नामूस मोहम्मद तो इस इंतजार में खड़ी होंगी कि अस्कर पानी पी कर आ रहे हैं। लहू में गर्क खड़े थे, कमर झुकाए हुए, पिसर की नन्ही सी मैयत गले लगाए हुए, लहू भरा हुआ दामन उसे उड़ाए हुए, कफन की फिक्र में मुंह खैमों को फिर आए हुए। तो इसी आलम में खैमों के अंदर से दर्द व अलम में डूबी हुई चीखों की आवाजें आ जाती हैं। फिजा तड़पती हुई फिर बाहर आई। इमाम अली मकाम की गोद से शहजादे अली असगर का नन्हा सा लाशा उठाया और अंदर ले गई। फिर मासूम को खून में डूबा हुआ देखकर पाक दामनों का जो हाल हुआ वो बयान से बाहर है। आप भी अंदर तशरीफ ले गए, जाकर देखा तो हजरत सकीना ने अली असगर की लाश को सीने से चिपटाया हुआ है और फरियाद पर फरियाद किए जा रही है। सैयदजादियां ये हालत देखती हैं तो और भी बेकरार हो जाती हैं। लाश असगर दी वेख कर सकीना गम दे नारे लावे, असगर असगर कर दी जावे, घड़ी घड़ी खश आवे। चुक गोदी विच लाश भी रणदी तरफे ते कुर लावे, रो रो दी सैयद दी साइम अर्श नू रोना पावे। इमाम अली मकाम ने सीने पर ज़ब्त व तहम्मुल की सिल रखकर पाक दामनों को सब्र की तलकीन फरमाई और लाशा अली असगर को गोद में उठाकर बाहर आ गए। असगर दे लाशे नू सैयद जद दफनावन आया, पाट गया धरती दा सीना, खून फलक बरसाया। आखिर वार हुसैन असगर नू घुट कलेजे लाया। सदके लाल मेरे अज जगतों तुरियों तू तेरे आया, शिकवा करे ना सोनिया पानी क्यों नहीं असां पिलाया। दादी को ना दसां जाके जो जो हाल विहाया, लायक नहीं सी असगर तेरे बेदीना दा पानी। जग रोएगा सुन सुन साहिम तेरी दर्द कहानी। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम अली असगर को दफनाने के लिए गरम गरम रेत को कभी हाथ से और कभी तलवार से हटाकर एक नन्ही सी कब्र तैयार कर लेते हैं। वो अपने चांद को जब खाक में छुपाने लगे, जिगर तड़पने लगा, हाथ थर थराने लगे। आप तसव्वुरी में अली असगर से बातें करते हुए, है मेरे चांद, इस वक्त कलेजा का किसे हाल सुनाऊं, ऐ चांद तुझे खाक में किस तरह मिलाऊं। हाथों से मेरे खाक किराई नहीं जाती, सूरत तेरी मिट्टी में मिलाई नहीं जाती। फरमाया कि डर डर के न रोना अली असगर, हम आते हैं आराम से सोना अली असगर। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जब करबला के इस नन्हे शहीद को सुपुर्द खाक किया, उस वक्त सूरज की गर्मी दम बदम बढ़ती जा रही थी। रेत आग के अंगारों की तरह गर्म हो चुकी थी। इमाम मजलूम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रह रहे थे और कब्र शहीद को अश्कों की बारिश से ठंडी कर रहे थे। तत्ती रेत हेठा जद सैयद असगर नू दफनाया, तरफियां हूरां जन्नत अंदर अर्श दा दिल थर्राया। कर हंजुआं दी बारिश शाह ने कब्र ते मीं बरसाया। कौसर मारा उछालिया साइम, कौसर मारा उछाला साइम, चश्मियों बाहर आया। मेरा सोना असगर लाल वे तैकू लोरियां देवा। मेरा सोना असगर लाल वे तैकू लोरियां देवा। तैकू लाके सीने नाल वे तैकू लोरियां देवा। मेरा सोहना असगर लाल वे तैकू लोरियां देवा। पींघे तेरे दी डोर हलावा, पींघे तेरे दी डोर हलावा।
ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਾਂ। ਤੈਡਾ ਦਿਸਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂ। ਤੈਡਾ ਦਿਸਦੇ ਬਚਨ ਮਹਾਲ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸਗਰ ਲਾਲ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂ। ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂ। ਮਾਤੇ ਦੀ ਵੰਝੇ ਤੇ ਤੂੰ ਘੋਲੀ, ਬੋਲ न सघियो सोहणी बोली, बोल न सघियो सोहणी बोली। थीसी लाश तेरी पा माल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। थीसी लाश तेरी पा माल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। मेरा सोहना असगर लाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। तेरी प्यास बुझावां किवें, तेरी प्यास बुझावां किवें। पानी गोले घिनावां किवें, पानी गोले घिनावां किवें। तेरी तसकी ताबे हाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। तेरी तसकी ताबे हाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। तैਨੂੰ लाके सीने नाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। अज़हर माकुर लांदी रह गई, अज़हर माकुर लांदी रह गई। दर खैमे ते आंदी रह गई, दर खैमे ते आंदी रह गई। आयो बल्कि ना असगर लाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। आयो बल्कि ना असगर लाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। तैਨੂੰ लाके सीने नाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। मेरा सोहना असगर लाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। पीघे तेरे दी डोर हलावां, पीघे तेरे दी डोर हलावां। तैਨੂੰ देख के रोंदी रहां, तैਨੂੰ देख के रोंदी रहां। तेरा दिसदे बचन महाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। तेरा दिसदे बचन महाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। मेरा सोहना असगर लाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। तैਨੂੰ लाके सीने नाल, वे तैਨੂੰ लोरियां देवां। असगर अकबर कासिम ऐदर लग गए रब दे लेखे। चुक चुक अडियां सुगरा उदर राह वीरांदियां वेखे। ऐदर बाबल लाल अपने दी ढेरी पिया बनावे। विच खयालां ओ असगर दा झूला पई झुलावे।
حضرت علی اصغر علیہ السلام کو دفن کرنے کے بعد امام عالی مقام اب خود ہی میدان کارزار کا رخ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تمام ساتھی ایک ایک کر کے آپ پر فدا ہو چکے ہیں۔ آپ نے ایک نظر میدان کارزار کو دیکھا، پشت پر ویران جلے ہوئے خیمے ہیں، اہل بیت کے 2 بڑے خیمے ہیں جن میں چیخوں اور آہوں کی صورت میں زندگی کے کچھ آثار نظر آتے ہیں۔ سورج کی تپش میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ خیمے کے اندر جا کر اہل بیت کو آخری وصیت کر کے دربار خداوندی میں حاضر ہو جاؤں۔ ابھی آپ نے یہ خیال فرمایا ہی تھا کہ خیموں کی طرف سے رخ کیا ہی تھا کہ سامنے ریت کا ایک بگولا سا اٹھتا ہوا نظر آیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بگولے کے اندر ایک ناکا سوار نظر آیا۔ آپ کو بھی شاید اسی کا انتظار تھا، اس لیے کہ کربلا کی خونی تصویر میں یہ خاکہ خالی تھا۔ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور پھر میدان کارزار کو دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں آپ کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے خاموشی کو توڑتے ہوئے فرمایا، دوست، ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور کس مقصد کے تحت یہاں رکے ہو۔ اگر کوئی کام ہے تو بتاؤ، ورنہ خدا حافظ، مجھے دشمن بار بار آواز دے رہا ہے۔ پھر خیموں کی طرف بڑھنے لگے تو وہ شخص پکار اٹھا، یا امام، میری بات سن لیجئے۔ آپ رک گئے تو اس نے کہا، حضور، میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ جب مکہ معظمہ سے کوفہ روانہ ہوئے تھے تو میں وہاں موجود تھا۔ حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں زیارت رسول کے لیے حاضر ہوا تو وہاں میں نے ایک پردہ نشین بچی کو دیکھا جو روضہ رسول کے ساتھ روضہ بطول کے باہر رو رہی تھی۔ لوگ جا کر اس کے رونے کی وجہ پوچھتے اور پھر اس کا سوال پوچھ کر واپس آ جاتے۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اس بچی سے پوچھوں کہ اسے کیا ضرورت ہے، شاید میں ہی اس کے کام آ سکوں۔ پھر جب میں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آپ اس طرح روتی کیوں ہیں اور آپ کون ہیں؟ معصومہ نے میری بات سنی تو اور زیادہ رونے لگی۔ فرمایا، یا ام، اے چچا، میں سغرا بنت حسین ہوں۔ میرے ابا جان مکہ معظمہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے، یہ مجھے چچا عبداللہ بن جعفر نے بتایا تھا۔ کوفہ گئے ہوئے بھی انہیں کئی روز ہو چکے ہیں اور ان کا خیریت نامہ نہیں آیا۔ میں بیمار تھی، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے تھے اور وہیں سے کوفہ چلے گئے ہیں۔ مجھے ان سے بچھڑے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ چچا جان، میرا دل ڈوب ڈوب جاتا ہے۔ میرے ابا جان نے فرمایا تھا کہ ہم جلد تمہیں اپنے پاس بلوا لیں گے۔ میرے پیارے بھائی علی اکبر نے میرا ساتھ پکا وعدہ کیا تھا اور میری پیاری بہن میں تمہیں خود آ کر لے جاؤں گا، مگر نہ ابا جان کسی کو لینے کے لیے بھیجا ہے اور نہ ہی بھائی جان علی اکبر ابھی تک آئے ہیں۔ چچا، میں بے حد اداس ہوں، مجھے ننھے علی اصغر کی بہت یاد آتی ہے۔ میں نے اس کے لیے کئی جوڑے کپڑے سی کر رکھے ہوئے ہیں، اس کے خالی جھولے کو جلاتی رہتی ہوں۔ اے چچا، اگر آپ نے کوفہ کو جانا ہو تو میرا یہ خط ابا جان کے نام لے جائیں، بس صرف میرا یہ کام ہے، اس کے عوض میں آپ کو کئی چیزیں پیش کر دوں گی۔ پھر وہ لڑکی حجرہ کے اندر چلی گئی اور میرے روکتے روکتے ایک ایک کر کئی چیزیں اٹھا لائی، جن میں کچھ برتن، ایک جائے نماز تھا، 1-2 کپڑے کی چادریں تھی، ایک پوٹلی میں چند چھوٹی چھوٹی چیزیں اور سکے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے بچی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، لاؤ بیٹی، اپنا خط مجھے دے دو،
میں اسی طرف کا رہنے والا ہوں، میں تمہارا یہ خط ضرور پہنچا دوں گا، اور یہ اپنی چیزیں اٹھا لو۔ میں اہل بیت رسول کا خادم ہوں، اور یہ ہی کیا کم سعادت ہے کہ میں ابن رسول کی بیٹی کا قاصد بن کر جاؤں۔ بچی بضد تھی کہ یہ سامان تم ضرور لے لو، تم یہ سامان تھوڑا سمجھ کر نہیں لے رہے۔ یہ دیکھنے میں سامان تھوڑا ضرور لگتا ہے، لیکن یہ بہت قیمتی سامان ہے بابا۔ اس میں میری دادی فاطمہ کے ہاتھوں کی کئی چیزیں ہیں۔ یہ تھوڑا سا سامان قبول کر لو میرے بابا۔ جب تم میرا یہ خط دو گے تو میرے بابا تم کو اور بھی بہت سی مال و دولت دیں گے۔ میرے ابا جان بہت سخی ہیں، وہ تو سائلوں کو ویسے ہی بہت کچھ دے دیتے ہیں، تم تو ان کی بیٹی کے قاصد بن کے جاؤ گے، پھر تمہاری تو بہت ہی قدر کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم تمہارے حق میں دعا بھی کریں گے اور اپنے جان نانا سے جنت بھی لے کر دیں گے۔ اس معصومہ نے درد و فراق میں اور بھی بہت سی باتیں کی تھی جن کے بیان کرنے کی مجھ میں طاقت رہی۔ میں نے منت سماجت کر کے سامان واپس کر دیا تھا، اور یہ خط لے کر آپ تک پہنچا ہوں۔ میں نے دور سے اس طرف فوجوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے راستہ بدل کر ادھر آیا تھا کہ دیکھتا جاؤں کہ یہ لشکر کدھر جا رہا ہے، مگر یہاں آ کر دیکھا تو آپ کو اس حال میں پایا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس بھر کر فرمایا کہ لاؤ میری بیٹی کا خط مجھے دے دو۔ میری بیٹی نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ابا جان تمہیں بہت کچھ دیں گے، اب تم ہمیں ملے ہی ایسے عالم میں ہو کہ ہم تمہیں دنیاوی مال سے وہ کچھ نہیں دے سکتے جو تمہارا حق بنتا ہے۔ البتہ ہم اپنی بیٹی کا دوسرا وعدہ ضرور پورا کریں گے کہ تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر بھی ٹھہرو، ہم اہل بیت کے خیموں سے جو میسر آ سکا تمہیں لا کر دیتے ہیں۔ قاصد نے یہ سنا تو چیخیں نکل گئی، عرض کیا یا امام، میرے لیے وعدہ آخرت ہی بہت بڑی دولت ہے، خدا کے لیے اپنی یہ امانت بھی لیتے جائیے۔ پھر وہ کجاوے سے ایک چھوٹی سی پوٹلی اٹھا کر لایا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں۔ امام مظلوم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پوٹلی سنبھالی اور دل ہی دل میں کہا سکھرا بیٹی، اب تیرے اصغر کو کیسے یہ تیرا تحفہ پیش کیا جائے؟ اصغر کی ندی سی قبر قریب ہی تھی۔ آپ نے وہ پوٹلی اس پر رکھ کر فرمایا بیٹا اصغر بہن کا تحفہ قبول کر لو، اور پھر وہ کپڑے اور خط لے کر خیموں میں تشریف لے گئے۔ خط کیا تھا؟ تلوار تھی جو بیک وقت سب کے دلوں پر پھر رہی تھی۔ شکوے ہی شکوے، شکایتیں ہی شکایتیں، درد ہی درد، فراق ہی فراق۔ ابا جان سے شکوے، پھوپھی سے شکوے، امی سے شکوے، علی اکبر سے شکایتیں، سجاد سے شکوے، اصغر کی یادیں، سکینہ کے سلام۔ ایک ایک لفظ دلوں کو چیرتا جا رہا تھا، ایک ایک جملے پر چیخیں بلند ہو رہی تھی۔ پیکر تسلیم و رضا امام مظلوم علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک کا سیلاب آ گیا، درد و فراق کے آنسو بہے جا رہے تھے، دکھے ہوئے دل کے آنسو، گرم گرم آتشی آنسو، بیٹی کے غم سے غم آلودہ آنسو۔ ناموس محمد کے خیموں کا محافظ اور پرچم حسینی کا حامل عباس علمدار حق و باطل کی اس جنگ میں کئی بار حصہ لے چکا ہے۔
یزیدی فوج کا ریلا جب بھی میمنہ کی طرف بڑھتا ہے تو حضرت عباس علمدار پرچم لہراتے ہوئے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اگر میسرہ کی طرف سے یزیدیوں کا دباؤ بڑھتا ہے تو اس طرف بھی شیر کی طرح بڑھتے ہیں اور زور حیدری کے جوہر دکھا کر کچھ کو کاٹ دیتے ہیں اور کچھ کو بھگا دیتے ہیں۔ شیطانی فوجوں نے کئی بار اہل بیت اطہار کے خیموں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر وہاں تو عباس کا پہرا تھا۔ اللہ کے شیر کا پہرا، شبیر علیہ السلام کے علم بردار کا پہرا، جو بھی آگے بڑھتا یا کٹ جاتا یا پیچھے ہٹ جاتا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے تمام ساتھی اپنی جانوں کے نذرانے دربار خداوندی میں پیش کر کے سرخرو ہو چکے ہیں۔ ابن بطول اب خود عزم جہاد کرنے والے ہیں۔ عباس علمدار حسین آگے بڑھے، سپہ سالار اعظم کو سلامی پیش کی اور عرض کیا کہ اے شہنشاہ مملکت تقدس و طہارت، ابھی غلام موجود ہے، خیموں کی حفاظت کا فریضہ ادا ہو چکا ہے، اب مجھے فدا ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ امام علی مقام نے آخری ساتھی کو بھی میدان جنگ میں جاتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر معزن ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تقدیر پہ راضی ہیں۔ حضرت عباس نے امام علی مقام کے دست اقدس کو چوما اور میدان میں آ گئے۔ ایک کے مقابلے میں ایک کیا آتا، یزید کی پوری فوج کانپ رہی تھی، آپ شیر کی طرح گرج رہے تھے۔ زور ید اللہ ہی پورے جاہ و جلال کے ساتھ ظہور میں آ چکا تھا، قوت خیبر شکن پورے جلال و جبروت کے ساتھ ظاہر ہو چکی تھی۔ جلال حیدری پوری شوکت و تمکنت کے ساتھ میدان میں جلوہ افروز ہوئے۔ وقت کے مرحبوں اور انتروں کی روحیں کانپ رہی تھیں۔ علم بردار حسین حسینی پرچم لہراتا ہوا جدھر سے گزرتا ہے پشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ کا یہ عالم ہے، لوہے کی سپر کاٹ کے دستانے میں پہنچی، دو دو کر کے سپر خود کے پیمانے میں پہنچی، مل کے سر و گردن سے چلی شانے میں پہنچی، شانے سے بڑی روح کے کاشانے میں پہنچی، سرکش کا لہو خاک پہ برسا دیا اس نے، تب نکلی جب خانہ تن ڈھا دیا اس نے، برسی جدھر کو رخ کیا جس پر پڑی پڑی، غوطے لگا رہی تھی لہو میں گھڑی گھڑی، چوٹیں جو دشمنوں پہ پڑی تھیں کڑی کڑی، کٹ کٹ کے ہر زرہ کی جدا تھی کڑی کڑی، تلوار تھی کہ قوت پروردگار تھی، کشتوں سے باغیوں کی زمیں لال ازار تھی۔ علمدار حسین کا حملہ اس قدر زوردار تھا کہ دشمنوں کو سر پیر کا ہوش نہ رہا، چلوں پر تیر چڑھے کے چڑھے رہ گئے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بکریوں کی صفوں پہ شیر نے چڑھائی کر دی ہو۔ سب اپنی اپنی جانیں بچانے کی فکر میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ اگر کوئی حوصلہ کر کے تیر چلا بھی دیتا تو ہاتھ کانپ جانے کی وجہ سے خطا ہو جاتا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اس مجاہد کی جرت کی داستان ہے جس کے باپ نے درہ خیبر کو اکھاڑ کر ایک ہاتھ پر اٹھا کر اس کی ڈھال بنائی تھی، اور پھر اس دروازہ کو 40 مجاہدین اسلام جنبش بھی نہ دے سکے۔ ہاں یہ اسی قاتل مرحب و انتر کا بیٹا عباس علمدار ہے جو اکیلا دشمنوں کی صفیں درہم برہم کر رہا ہے۔ سورج آگ برسا رہا تھا، زمین جل رہی تھی، 3 دن کی پیاس ہے، جسم پسینہ میں شرابور ہے، مگر حسینی مجاہد اس شان سے حملہ کر رہا ہے کہ جیسے ابھی تازہ دم ہو کر آیا ہے۔ لڑتے خیال آیا کہ آخری بار ابن رسول کی زیارت کر لو۔ گھوڑے کو مہمیز لگائی اور حق و صداقت کا پرچم بلند کرتا ہوا بارگاہ امام میں آ گیا، شیخ کو سلامی پیش کی، فاطمہ کے لال کی زیارت کر لی تو بدن میں ایک نئی قوت پیدا ہو گئی، نیا جوش اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ واپس ہونے لگے تو خیموں سے صدائے العطش بلند ہوئی۔ آپ خیمہ کی جانب بڑھے، بی بی سکینہ نے کہا چچا 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ رو رو کے کر دی عرض سکینہ چاچا کرم کماوی، نال ترے دے مر چلیاں پانی گھٹ پلاوی،
کی دساں یا حضرت اپنے غم دی درد کہانی، اکھیاں چورو رو کے سارا مک گیا ہے پانی، ایک دا درد نہیں مٹدا او تو ہور مصیبت پیندی، اتھروں وی نہیں آندے ہون تے جب گلی کر لیندی، علم تیرے دیا خیراں ہون من سوال اج میرا، چاچا یاد حشر تک رکھساں میں احسان ہے تیرا۔ جناب علمدار نے بچی کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ کر رہ گئے۔ خیمے کے ستون سے مشکیزہ لٹک رہا تھا، آپ نے خشک مشکیزے کو اتار کر زین کے ساتھ لٹکا دیا، جھک کر بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹی میں تمہارے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میرا انتظار کرو، چچا واپس آئے گا تو اپنی بیٹی کے لیے پانی لے کر ہی آئے گا۔ اور پھر حسینی پرچم لہراتے ہوئے اسی طرح حملہ آور ہو گئے، جس طرف فرات تھا اس طرف فوجوں کا زور بھی زیادہ تھا، پہرا بھی سخت تھا، مگر علی کا لال اس طرح فوج یزید سے گزر رہا تھا کہ جیسے بادلوں کو سینہ چیر کر بجلی گزرتی ہے۔ آپ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے اور فوج اشکیہ کو درہم برہم کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تلوار حیدری کی زد میں جو ابھی آتا جہنم میں جاتا، لگایا نعرہ شبیر اور سوئے فرات آئے، قطع کرتے ہوئے اشرار کا دور حیات آئے۔ سپاہی فوج دشمن کے جو غازی سے الجھتے تھے، وہ تاغے تیز کے ہاتھوں میں جہنم پہنچتے تھے۔ کٹے کائی کی صورت سامنے سے بزدلے دشمن، ہوئے فنار خنجر سے گلے جتنے ملے دشمن۔ سپاہ شام پر غالب امیر کائنات آیا، دلاور تیغ زن عباس غازی تا فرات آیا۔ آپ ساحل فرات پر پہنچے تو گھوڑے کو نہر میں داخل کر دیا، تھوڑا سا جھکے اور مشکیزہ کو پانی سے بھرا، ڈور سے منہ کو اچھی طرح بند کر لیا۔ پانی حاصل کر کے یوں معلوم ہوا جیسے پوری کائنات پر قبضہ ہو گیا ہو۔ ذہن میں خیال آیا، نواز رسول کی بیٹی پانی کو دیکھے گی تو کتنی دعائیں دے گی، خدا کرے کہ یہ پانی اس تک پہنچ جائے، وہ کتنی شدت سے میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آپ جلد از جلد پانی لے کر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ گھوڑے کا خیال آ گیا کہ یہ بیچارہ بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے۔ آپ نے لگام ڈھیلی چھوڑ دی، گھوڑے نے پانی پر منہ رکھا اور پھر بڑی بے نیازی اور رہنائی سے گردن اوپر اٹھا لی۔ صابروں کا گھوڑا تھا، ایسے کیسے پانی پی لیتا؟ کوفی انسان تھے مگر بے وفا تھے، یہ جانور تھا مگر با وفا تھا۔ بے وفا انسان با وفا جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا وفادار تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ یزید نے خدا اور اس کے رسول سے بے وفائی کی تھی، اور وہ اور اس کا ساتھی جہنم کا ایندھن بنے گے۔ بے جان مٹی پھولوں کی ہم نشینی سے خوشبودار ہو گئی۔ صابروں کا گھوڑا صابروں کے ساتھ رہ کر صابر ہو گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سوار نے پانی نہیں پیا۔ اس کے جذبہ وفاداری نے اسے سکھا دیا تھا کہ جب تک مالک پانی نہیں پیے گا ہرگز پانی نہیں پینا۔ اشارہ اسپ تازی کو کیا پانی کے پینے کے، پیاسا گرچہ تھا گھوڑا واقف تھا کرینے کا۔ لگا جب منہ سے پانی ہونٹوں تک جس دم تری آئی، ہٹا لی خود ہی ستائے آپ سے گردن برن آئی۔ تھا مرکب رازداں بے شبہ ہم درد اس کو کہتے ہیں، جمال ہم نشی درمن اثر اس کو کہتے ہیں۔ جناب علمدار نے خیال کیا کہ ایک گھونٹ پانی پی لوں تو تلوار زیادہ چلا سکوں گا۔ آپ نے چلو میں پانی بھر لیا، منہ تک لائے تو تشنا لبوں کی یاد آ گئی، ابن رسول کی یاد آ گئی، ابن رسول کی پیاس یاد آ گئی، سکینہ کا تڑپنا یاد آ گیا، پاک دامنوں کے خشک ہونٹ یاد آ گئے، بیمار عابد کا جلتا ہوا سینہ سامنے آ گیا، علی اصغر کا ستا ہوا معصوم چہرہ یاد آ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور پانی کو زمین پر پھینک دیا۔ پانی ایسے لگا جیسے زہر حلال ہو۔
تشنا لبوں نے دل کو گھائل کر دیا۔ نبی کے خاندان والے پیاسے یاد آتے ہیں، پڑا لاہول پانی سے سارا گراتے ہیں۔ تصور سامنے اصغر کو لایا تو تڑپ اٹھے، سکینہ کا تڑپنا یاد آیا تو تڑپ اٹھے۔ خیال آیا جناب اکبر قاسم کی پیاسوں کا، جناب زینب کبریٰ کا، حیدر کے نواسوں کا۔ خیال آیا جناب فاطمہ کا لال پیاسا ہے، میں کیوں پانی پیوں، پیاسا محمد کا نواسا ہے۔ یہ سوچا تو اسی لمحے پلٹ عباس آتے ہیں، لبے دریا پہ جا کر بھی وہ لے کر پیاس آتے ہیں۔ حیدر کا شیر جس شان و شکوہ سے ساحل فرات پر پہنچا، اسی جلال و جبروت اور مجاہدانہ کرو فر کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ راستے میں یزیدی فوج اسی طرح حائل ہے۔ عمرو ابن سعد پکار اٹھا، ساتھیو بزدلی نہ دکھاؤ، اگر یہ پانی لے جاتے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ علی کے ان دونوں بیٹوں عباس اور حسین نے پانی پی لیا تو یہ تمہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ ابھی وقت ہے، پورے زور سے حملہ کر دو اور اس اکیلے کو پانی پینے سے پہلے ہی زیر کر لو۔ مسلسل عمرو ابن سعد محو شور و شیون تھا، برابر مبتلا اس فکر میں، اس غم میں دشمن تھا۔ لیے جاتے ہیں پانی مشک میں عباس دریا سے، اگر پانی سے اب بھی ہو گئے سیراب یہ پیاسے، تو روح تازہ پھر آئے گی ابنائے حیدر میں، نئی قوت ابھر آئے گی پھر سبط پیمبر میں، پھر ان سے یہ شکستہ فوج ہرگز نہ لڑ پائے گی، سپاہ شام سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائے گی۔ بار بار غیرت دلانے پر فوج یزید کے کچھ حواس درست ہوئے، انہوں نے چوطرفہ حملہ کر دیا۔ ابن حیدر اکیلا ہے، اس پر تیروں، تلواروں، نیزوں، بھالوں اور برچھیوں کی بارش چاروں طرف سے ہو رہی ہے۔ آپ پوری جوان مردی اور بہادری سے لڑتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، جو بھی تلوار کی زد میں آتا ہے کٹ جاتا ہے۔ علمبردار کا گھوڑا بھی ابھی بڑھ رہا تھا، دشمن کا گھیرا بھی بڑھ رہا تھا۔ آپ پوری شدت سے مصروف جنگ ہیں۔ عقب سے نوفل نامی لعین نے آپ کے داہنے بازو پر بھرپور حملہ کر دیا، آپ کا بازو کٹ گیا، خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ آپ نے بائیں ہاتھ سے تلوار سنبھالی اور چند قدم لڑتے ہوئے آگے بڑھائے۔ اب چہرے پر جلال پہلے سے بھی بڑھ چکا ہے، تلوار برابر چل رہی ہے۔ کسی شقی نے پیچھے سے بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ اب شہزادہ رسول کے علمبردار نے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، پانی کی مشک بھی نیچے گری ہوئی ہے اور تلوار بھی نہیں چل سکتی۔ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، دل خون ہو کر رہ گیا، جسم سے شرارے پھوٹ نکلے، اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ ایک تجویز سامنے آ گئی، سکائے سکینہ نے مشک کو دانتوں میں اٹھا لیا۔ اس منظر کو خود ہی سمجھنے کی کوشش کرو، زبان میں طاقت نہیں کہ اس نظارہ کی تصویر کشی کر سکے۔ آپ نے دانتوں میں لے کر حسینی پرچم کو گلے سے لگا لیا اور پھر دانتوں میں مشک کو اٹھا کر اس سے پرچم کو بھی سہارا دیا اور چند قدم مزید آگے بڑھائے۔ دشمنوں کی طرف سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور مشکیزہ میں پیوست ہو گیا۔ پانی کربلا کی تپتی ہوئی ریت نے جذب کر لیا۔ پانی کو تو پہنچنا ہی نہیں تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کا امتحان تو مکمل ہی اس طرح ہونا تھا۔ آپ پیاس سے تڑپتی ہوئی اہل بیت کے سامنے 3 دن کی پیاس لے کر ہی حوض کوثر پر پہنچے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ساقی حجاج حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پوتے، ساقی کوثر حضرت علی کے بیٹے، سقائے سکینہ حضرت عباس علیہ السلام کے جذبات کیا تھے، آپ کا انداز خدمت گزاری کیا تھا، آپ کے دل میں اہل بیت رسول کا مقام کیا تھا، آپ کے سینے میں حسین علیہ السلام کی عظمت کے نقوش کیا تھے۔
ذرا تصور تو کریں اس دردناک منظر کا کہ اپنے دونوں بازو کٹ کر زمین پر گرے ہوئے ہیں، دونوں شانوں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ ایسی حالت میں تو انسان غم ہی سے مر جاتا ہے، مگر حضرت عباس علیہ السلام کو اپنے بازو کٹ جانے کا غم نہیں، سکینہ کی پیاس کا غم ہے، اپنے اس وعدے کا غم ہے جو سکینہ کو پانی پلانے کا کر کے آئے تھے۔ پانی لے کر پہنچنے کی آس بھی ٹوٹ چکی ہے، سیفر حیدری بھی چھوٹ چکی ہے اور کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ گری ہوئی ہے۔ اہل بیت کے پانی نہ پی سکنے کا غم ہے، امام علی مقام علیہ السلام کے اکیلے رہ جانے کا بھی صدمہ ہے۔ خالی مشک اس طرح دانتوں میں دبی ہوئی ہے کہ سامنے سے کسی شقی القلب کا تیر آتا ہے اور آپ کے سینہ بے کینہ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ تیر سینے کے آر پار ہو چکا ہے، بازو ساتھ ہوتے تو شاید کھینچ بھی لیا جاتا، مگر اب تو بازو بھی ساتھ نہیں اور شبیر بھی دور ہے۔ حیدر کے لال کے سینے سے تیر کون کھینچتا؟ وہاں تو تیر چلانے والے ہی تھے۔ آپ کو پوری طرح بے بس دیکھ کر قومی اشقیاء کا حوصلہ بڑھ گیا اور بڑھ بڑھ کر غازی علمدار کے کٹے پھٹے سینے پر تلواروں کے وار کرنے لگے۔ آپ شہید ہو گئے تو پھر بھی وہ باز نہ آئے اور جس میں ناظرین پر تلواریں برساتے رہے۔ بزدل کہیں کہ جب حیدری شیر تلوار لے کر سامنے آیا تھا تو لومڑیوں کی طرح چھپتے پھرتے تھے، اب وہ شہید ہو گئے ہیں تو اس کی لاش پر تلواریں برسا کر اپنا جوش ٹھنڈا کرتے ہیں۔ کینہ توز اور کمینے انسان آداب دشمنی سے بھی واقف نہیں تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت عباس کی یہ حالت دیکھی تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے فوراً وہاں پہنچ گئے۔ چند لمحوں کی تو بات تھی، حضرت عباس تو ساحل فرات سے حوض کوثر کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام علیہ السلام کو سامنے آتا دیکھا تو یزیدی فوج لاشا عباس سے پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا، ظالمو، تم نے میرے بھائی کی لاش پر تلواریں چلائی ہیں، خدا تمہیں کبھی سرخروئی نصیب نہ کرے۔ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو۔ ناکا سوار جا چکا تھا۔ سغرا کا قاصد افسانہ کرب و بلا میں درد و غم کی آخری سرخی بھر کر نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ میدان صاف ہو چکا ہے، اب کوئی نہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر ایثار ہونے کے لیے آگے بڑھتا۔ فاطمہ کا لال، صابروں کا شہنشاہ، شہیدوں کا امام، مجاہدوں کا تاجدار، دوش رسول کا راکب، امام مظلوم حسین ابن حیدر کرار اکیلا رہ گیا ہے۔ قہر و غضب کی گرمی پڑ رہی تھی۔ اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شاہ امم، نہ دامن رسول ہے نہ سایہ اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شاہ امم، نہ دامن رسول ہے نہ سایہ حکم۔ علی اکبر بھی جا چکا ہے، قاسم بھی شہید ہو چکا ہے، عباس علمدار بھی کٹے پڑے ہیں۔ اب تو اونو محمد جیسا کوئی بچہ بھی نہیں جو آگے بڑھ کر امام مظلوم کو تلوار ہی پکڑا دیتا۔ ایک بیٹا ہے، وہ بھی بخار سے جل رہا ہے۔ لٹی پٹی سیدانیاں ہیں، وہ بھی 3 دن کی پیاسی ہیں۔ زندہ ہیں مگر زندگی ان کے حال پر رو رہی ہے۔ شمر کی آواز آئی، حسین آگے بڑھو، اب کس کا انتظار ہے؟
اب تمہارے لیے جان ضائع کرنے والا کوئی باقی نہیں۔ اب سہارے نہ تلاش کرو، میدان میں نکل آؤ۔ امام مظلوم نے شمر کی مکروہ گفتگو سنی تو خون کھولنے لگا۔ آپ نے میدان کی طرف گھوڑے کا رخ کیا اور پیچھے مڑ کر اہل بیت کے خیموں کو اداس نظروں سے دیکھ کر فرمایا خدا حافظ۔ پردے کے پیچھے ایک دبی دبی چیخ نکلی، یا امام رک جائیے، یہ آواز جناب شہر بانو کی ہے۔ آپ نے فرمایا شمع شبستان رسول، اب اس غریب الوطن مسافر کو کسی نئے امتحان میں نہ ڈالنا جو زندگی اور موت کی سرحدوں پر پہنچ چکا ہے۔ میں تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور میرے صرف چند سانسیں باقی ہیں۔ مجھے یقین دلا دو کہ تم میرے بعد بھی پورے صبر و استقامت کا ثبوت دو گی۔ ایسی حالت میں میں اپنی ہمشیرہ کا سامنا نہیں کر سکتا، اسے میرا سلام کہہ دینا۔ جناب شہر بانو کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ عرض کیا میرے سرتاج، گھوڑے سے اتر کر میری صرف ایک بات سن لیجئے، میں آپ کو خاتون قیامت کا واسطہ دیتی ہوں۔ کربلا کا دلہا ماں کے نام کا واسطہ رد نہ کر سکا۔ آپ گھوڑے سے اتر کر خیمے میں آ گئے۔ جناب شہر بانو آپ کو بیمار بیٹے کے سامنے لے گئی۔ آپ آگے بڑھے۔ بیمار کو شدت بخار نے بے ہوش کر رکھا تھا۔ حضرت سجاد بیمار تو پہلے ہی تھے، مگر جب علی اکبر کا لاشا دیکھا تو کلیجہ خون ہو کر رہ گیا۔ جسم انگارہ بن چکا ہے، سینہ چھلنی ہو گیا ہے، دل ٹوٹ چکا ہے، تپ لرزہ سے جسم پر راشا طاری ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بوٹی بوٹی کانپ رہی ہو۔ صبح سے نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بیمار کا رنگ زعفران کی طرح زرد تھا، لیکن لاشا اکبر کو دیکھنے کے بعد جو بخار چڑھا اس نے چہرے کو کندن کی طرح سرخ کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جسم کا سارا خون سمٹ کر رخساروں میں جمع ہو گیا ہو، بدن کی ساری حرارت چہرے میں سمٹ آئی ہو۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو اپنے جگر کی چوٹیں یاد آ گئیں۔ دل ہی دل میں بیمار کو مخاطب کر کے فرمایا، دو اجازت تو کلیجے سے لگا لوں رخسار، سینک لوں چوٹ جگر کی ان انگاروں پر۔ پھر آپ نے بیمار بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ فاطمہ کے لال کا ہاتھ تھا، ہاتھ کا لمس ملتے ہی بیمار نے آنکھیں کھول دیں۔ باپ کے یاس و علم میں ڈوبے ہوئے رخ انور کو دیکھا تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ غم کی آگ میں جلتی ہوئی جھیلوں میں روانی آ گئی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، سرخ اور آتشی آنسو۔ ابا کی حالت دیکھ کر آنسو نکل پڑے۔ دیکھا گیا نہ یاس میں عالم نگاہ کا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے بیٹے کے سرخ آنسو پہلے بھی دیکھے تھے، اب دوبارہ بیٹے کا کلیجہ کٹتے دیکھا تو آپ کا کلیجہ بھی کٹنے لگا، جگر پر چھریاں چلنے لگیں۔ سلطنت صبر و رضا کے تاجدار نے دل کو سنبھالا، بیمار کو تسلی دی، گزرے ہوئے حالات سے آگاہ کیا اور فرمایا بیٹا بابا سے آخری ملاقات ہے، تمام ساتھی اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، اب تیرے باپ کو میدان میں طلب کیا جا رہا ہے۔ بیٹا اب میرا وقت آ چکا ہے، تھوڑی دیر بعد ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ میرے چاند، اللہ تمہیں بہت جلد صحت یاب فرمائے، اب مجھے جانے دو، دشمن بار بار بلا رہا ہے۔ جناب سجاد نے باپ کی جنگ کو تیاری کا سنا تو تڑپ اٹھے۔ بخار کی شدت کو جذبات کی شدت نے دبا دیا۔ عرض کی ابا جان، آپ کا عابد ابھی زندہ ہے۔ ابا جان، پہلے مجھ کو خود پر فدا ہو لینے دیں، پھر آپ کی باری آئے گی۔ میں بخار سے بھی جنگ کروں گا اور دشمنوں سے بھی لڑوں گا۔ حیدری خون تھا، مچل گیا۔ بخار کی حدت میں جلال حیدری کی شدت بھی شامل ہو گئی، لرزہ اور بھی بڑھ گیا۔
जिस्म और भी जोर जोर से कांपने लगा। अली का पोता लाठी टेक कर उठ खड़ा हो गया। शब्बीर पुकार उठे, मेरे बेचान बैठ जाओ, नहीं तो गिर जाओगे। बाप तेरी मोहब्बत और तेरे जज्बे पर कुर्बान, तूने हक के फर्जंदी अदा कर दिया है। ज़ैनुल आबिदीन तेरा इस शहादत में पूरा पूरा हिस्सा शामिल है, मगर तुम शहीद नहीं किए जाओगे। मेरे लाल, तुम्हें अभी जिंदा रहना है। नस्ल शबीर चलाने के लिए, औलाद मुस्तफ़ा को कायम रखने के लिए, ख़ानदान नबूवत की बका के लिए, पर्दा नशीनों की हिफाजत के लिए, शहीदों के लाशों के टुकड़े जमा करने के लिए, शहीदों की लाशें दफनाने के लिए, हाथों में बेड़ियां और पाँव में जंजीरें पहनने के लिए, खून के आंसू बहाने के लिए तुम्हें अभी जिंदा रहना है। मेरे लाल, तुम इस इम्तिहान में बराबर के ही शरीक हो। तुम्हें इन शहादतों से उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना अली अकबर को मिलेगा, जितना कासिम को मिलेगा, जितना अब्बास और मोहम्मद को मिलेगा, जितना मुस्लिम को और उनके बेटों को मिलेगा, जितना मुस्लिम के भाइयों को मिलेगा, जितना अब्बास के भाइयों को मिलेगा। बाप तुम पर खुश है मेरे चांद। मैं इसलिए तुम पर खुश हूं कि तुझ में बाप का जज्बा मौजूद है, अज़्म शब्बीरी की हरारत मौजूद है। तुझे तो मुझसे ज्यादा सदमे बर्दाश्त करना है। तू जिंदा भी रहेगा और खून के आंसुओं की बरसात भी करता रहेगा। खुदा हाफिज मेरे लाल, मेरी तरह सब्र और इस्तकामत से जिंदा रहना। अपनी फूफी को तसल्ली देना, अपनी अम्मी को सब्र की तलकीन करना। खुदा हाफिज मेरे बेटे, खुदा हाफिज। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने बाप के इरशादात सुने और शिद्दत से रोने लगे। अपनी बीमारी पर रोना आ गया, अपनी बेबसी पर रोना आ गया। खून के आंसू गिरते जा रहे हैं, जिस्म बैद की तरह लरस जाता है, गश होता जा रहा है। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम अभी वहीं थे कि ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फिर बेहोश हो गए। आप बीमार के सर पर हाथ फेर कर उठे, मुड़कर देखा तो वहां कुछ और ही मंजर बना हुआ था। सैयदा ज़ैनब के सर से चादर उतरी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, नजर पथराई हुई है, आंसुओं के दो मोटे मोटे कतरे पलकों पर आकर ठहरे हुए हैं। हजरत शहर बानो का रंग इस तरह जर्द हो चुका है था जिस तरह खून का एक कतरा भी मौजूद ना हो। जनाब उम्मे लैला के सामने सकीना बेहोश पड़ी है और अपने सरताज को देख देख कर रोती जा रही है। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से इस तरह मावे गुफ्तगू थे कि अपने पीछे बर्पा होने वाली क़यामत को ना देख सके। अब जो देखा तो दिल पर हाथ रख लिया। कोई बात भी करता तो आप उसका जवाब भी देते। खामोश फरियादों का क्या जवाब था। आंसुओं के सैलाब को किस तरह रोका जाता। बाहर की आग होती तो बुझा भी लेते, सीनों की आग को कैसे ठंडा करते। दुश्मन की फौज होती तो तलवार भी चलाते, हसरत भरी निगाहों का मुकाबला कैसे करते। घुटे जाते थे दिल ज़ब्ते फुगा से, बने जाते थे नाले हिचकियां से। साबरों का इमाम भी ये मंजर देखकर तड़प रह गया। हौसला करके आगे बढ़े, बहन की गिरी हुई चादर को उठाया, अली की बेटी का सर ढांप दिया, जनाब सकीना को गोद में लिया। अली अकबर के खून से लुथड़े हुए सकीना के चेहरे को अपने अमामे से साफ किया। आंखों में पड़ी हुई रेत को अमामे का पलड़ा फेर फेर कर निकाला। बिखरे हुए बालों को उंगलियों से दुरुस्त किया। फरमाया, सकीना बाबा से मिल लो, सकीना होश में आओ, बाबा की आखिरी ज़ियारत कर लो, फिर सारी उम्र बाबा का चेहरा देखने के लिए तरस जाओगी। बेटी सकीना उठो, जल्दी करो, आखिरी मुलाकात कर लो, आखिरी बार बाबा के सीने से लिपट लो, फिर तो तुम्हें भी सुगरा की तरह सारी जिंदगी रो रो कर तड़प तड़प कर ही गुजारना है। उठो बेटा। अब भी बाबा अली अकबर के पास जा रहे हैं। अब बाबा भी अली अकबर के पास जा रहे हैं। आप दामन से पंखा भी कर रहे हैं, बेटी से गुफ्तगू भी फरमा रहे थे। जल्द ही मासूमा ने आंखें खोल दी।
خود کو بابا کی گود میں دیکھا تو لپٹ گئی۔ 3 دن کی پیاسی بچی 3 دن کے پیاسے باپ کے گلے میں مل رہی ہے۔ بابا کی گود میں کچھ سکون ملا تو بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نے تسلی دے کر فرمایا صبر کرو میری بیٹی، تو صابروں کی اولاد ہے، مجھے دشمن پکار رہے ہیں، تو بے ہوش تھی اور میری خواہش تھی کہ تو مجھے آخری بار گلے مل لے، اب مجھے جانے دو، افسوس کہ تم تھوڑی دیر کے بعد یتیم ہو جاؤ گی، مگر صابرہ بن کر رہنا، تو حسین کی بیٹی ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام دوسروں کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، لیکن اپنے سینے میں غم کے ہزاروں طوفان اٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنی قوت صبر سے آپ نے دبا رکھا ہے۔ سکینہ نے اب داغ یتیمی کو سر پر دیکھا تو فریاد پر فریاد کرنے لگی، ابا کے پاؤں سے لپٹ کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کرتی ہے، بابا سارا گھر تو اجڑ چکا ہے، اب آپ تو نہ جائیں، آپ کے بغیر تو ہم مر جائیں گے بابا، بابا آپ نہ جائیں میرے ابا جان نہ جائیں، آپ چلے گئے تو میں بابا کس کو کہوں گی بابا، مجھے بیٹی کون کہے گا بابا، مجھے اپنی ڈھال بنا لو ابا جان، آپ پر چلنے والی تلوار پہلے سکینہ پر چلے گی، آپ نہیں ہوں گے تو زندگی عذاب بن جائے گی۔ بچی کی فریاد سنی تو امام علی مقام علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں تو پہلے ہی آنسوں سے بھری ہوئی تھی، پیار کا سوما بہہ نکلا، شفقت پدری کا چشمہ رواں ہو گیا، صبر تو کرنا ہی تھا، اور یہ صبر ہی تو تھا، اور صبر کسے کہتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے تو اب بھی یزید کی اطاعت کر کے زندگی بچا سکتے تھے۔ یہی تو چیز تھی جس نے ملائکہ سے اشرف کر دیا، باپ کی محبت کا جذبہ بھی موجود ہے، شفقت پدری سے سینہ بھی معمور ہے، اولاد کی محبت بھی دل میں طوفان برپا کر رہی ہے، مگر فرض بھی ادا ہو رہا ہے۔ جیسے بھی ہو سکا آپ نے تڑپتی ہوئی بچی کو پاک دامنوں کے حوالے کر کے صبر کی تلقین فرمائی، آخری بار ہمشیرہ کی پتھرائی ہوئی نظروں کا نظارہ کیا، نظریں جھکا لی، حضرت شہر بانو حضرت ام لالا کی طرف درد میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، دیگر بیویوں کو الوداعی سلام کہا، امام مظلوم خیمے سے نکلنے لگے تو جناب زینب کی حالت بدل گئی، درد و غم میں ڈوبی ہوئی امام مظلوم کی ہمشیرہ پھر دختر علی کا روپ آ گیا، آپ لرزتی اور کانپتی ہوئی اٹھتی ہیں، مگر اب صبر و استقامت کا پیکر بن چکی تھی۔ آپ نے فرمایا بھیا جسم سے ہتھیار اتار دے، میں آپ کو خود شہادت کا دولہا بناؤں گی، مجھے اپنا فرض پورا کر لینے دے، پھر میدان میں تشریف لے جائیں۔ پھر آپ نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف اپنے دوپٹے سے صاف کر کے بھائی کے سر پر رکھا، قبائے رسول پہنائی، کپڑوں کی گٹھڑی کو کھولا، اس میں سے ایک پٹکا نکالا، یہ بنت رسول کا پٹکا تھا، یہ بنت رسول کا دوپٹہ تھا، وہ بنت رسول کے بیٹے کی کمر سے باندھ دیا، جناب جعفر طیار کا نیزہ اور جناب سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال پشت انور پر سجائی، بھیا حسن کی زرہ پہنا کر ہاتھوں میں زلف کا راہ حیدری تھما کر کہا، ناموس رسول کے محافظ باہر چلو، میں آپ کا رکاب تھام کر گھوڑے پر سوار کراؤں گی۔ نانا مصطفیٰ معراج کو گئے تو آپ کے گھوڑے کی رکاب جبریل نے تھامی تھی، میرے ابا جنگ کو جاتے تھے تو ان کی رکابیں بھائی حسن اور آپ تھامتے تھے، علی اکبر جنگ کو جانے لگے تو ان کی رکاب عباس علمدار نے سنبھالا، اب آپ جانے لگے ہیں تو اہل بیت کا کوئی مرد موجود نہیں، اس لیے یہ فریضہ بھی علی کی بیٹی ادا کرے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں بہن، میں آپ کا یہ فرمان نہیں مان سکتا،
حسین کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی زندگی میں اس کی ہمشیر پردے سے باہر نکلے. آپ سیدہ کی بیٹی ہیں. میرے بعد جو آپ کا حال ہونا ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، مگر ابھی حسین زندہ ہے. اور پھر آپ باہر نکل آئے، گھوڑے پر سوار ہو گئے. آپ نے گھوڑے کو چلانا چاہا مگر وہ ہل نہیں رہا تھا. آپ نے نگاہیں جھکا کر دیکھا تو جناب سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا بیٹی ہی معصومانہ کوشش سے باپ کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ. سکینہ میں تیرے دل میں لگی ہوئی آگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں، مگر کیا کروں، مجھے میرا فرض پکار رہا ہے. صبر کرو سکینہ، تم صابروں کی بیٹی ہو. پھر آپ نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے بچی کو خیمے میں بھیجا، جناب ام لیلہ کے سپرد کیا اور دعا دے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے. جناب فاطمہ کی بہو نے اپنا اجڑتا ہوا سہاگ کس طرح دیکھا تھا یہ بیان کرنے کی طاقت نہیں. امام علی مقام نے گھوڑا میدان کی طرف پھیرا تو پیچھے سے آواز آئی، شبیر پیچھے پلٹ جاؤ، میں موت ہوں. امام علی مقام نے فرمایا مت فکر کرو، میں بھی حق و صداقت کی صورت ہوں. آواز آئی میں طوفان ہوں، فرمایا میں چٹان ہوں. آواز آئی میں تقدیر ہوں، فرمایا کہ میں شبیر ہوں. یہ جان بڑی چیز ہے، جان بچا لو، فرمایا کہ مجھے حکم ہے قرآن بچا لو. شبیر ہوں ابرو پہ نہ بل ڈالوں گا، اس قید علائق کو کچل ڈالوں گا. کیا موت سے ڈر، موت کی سختی کیسی، میلی ہے یہ پوشاک بدل ڈالوں گا. اور پھر علی کا شعر جلال حیدری کی تصویر بن کر ہزاروں دشمنوں کے سامنے پہنچ گیا. شمر نے کہا موت سے ڈر گئے تھے جو اتنی دیر کر دی؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں. شمر نے کہا کہ ہم شیر سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کی اطاعت کر کے جان بچا لوں. اگر یہ مشورہ تم کر چکے ہو تو ہمیں اب بھی قبول ہے کہ تم اطاعت یزید کر لو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں. فاطمہ کا لال غضبناک ہو گیا، چہرے پر خون اتر آیا، آنکھوں میں قہر کے آثار پیدا ہو گئے. آپ نے فرمایا ناہنجار خاموش ہو جا، چت قبرے کتے، اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو میں قاسم کی زندگی بچاتا، علی اکبر کی جوانی بچاتا، عباس الابدار کی جان بچاتا. بے وقوف، اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو علی اصغر کی معصوم جان بچاتا. اون و محمد کی زندگیاں بچاتا، پسران عقیل و علی کی جانیں بچاتا، اپنے وفادار ساتھیوں کی جانیں بچاتا. احمد کے بچے محمد مصطفیٰ کا سارا باغ ویران کر لینے کے بعد بھی محمد مصطفیٰ کے باغی اور خدا کے دشمن کی اطاعت کر لینے کا مشورہ دیتا ہے. اور پھر آپ نے عمر و سعد کو مخاطب کر کے فرمایا سعید باپ کے شکی بیٹے تو بھی سن لے، ہم نے اپنے خطبہ میں تم سب کو بتا دیا تھا، ہمارا حق پہچانو، ہم اہل بیت رسول ہیں، نبی علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اس وقت ہمارے سوا دنیا میں کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ میرے سر پر امامہ رسول ہے، دیکھ یہ میری کمر میں خاتون قیامت کا پٹکا ہے، یہ ڈھال سید الشہداء امیر حمزہ کی ہے، یہ نیزہ جعفر طیار کا ہے، یہ تلوار حیدر کرار کی ہے، مگر تم میری بات کب سنتے ہو؟
तुम्हें तो हुकूमत करने के नशा ने अंधा और बहरा कर दिया है। बदनसीब जालिमो, तुमने दुनिया भी तबाह कर ली है और आखिरत भी बर्बाद कर ली है। शिमन ने कहा कि हमने तुम्हारा वाज सुनने के लिए नहीं बुलाया। दिल की कोई हसरत है तो निकाल लो, फिर न कहना कि मुकाबला का मौका नहीं दिया गया। कूफियों का ख्याल था कि अब हुसैन में लड़ने की जरा भी शिकत नहीं होगी। 3 दिन का प्यासा है और फिर सुबह से आंखों के सामने पूरा खानदान कटवाता रहा। लाशें उठा कर कमर दोहरी हो गई है। अब क्या मुकाबला करेगा? उनके एक आदमी इब्ने सन्नान ने बढ़कर वार किया। आपने वार खाली देकर ऐसा नेजा मारा कि सीने के आर पार हो गया। उमरों ने अपना आदमी यूं कटता देखा तो आम हमले का हुक्म दे दिया। वो लोग चाहते थे कि जल्द अज जल्द इमाम अली मकाम का काम तमाम करके फतह के शादियानी बजाते हुए इब्ने ज़ियाद के पास पहुंच जाएं। यजीद से इनाम हासिल करके इब्ने ज़ियाद से शाबाश वसूल करें। अली के अकेले शेर पर हजारों दुश्मनों ने हमला कर दिया। सैकड़ों तलवारें बैक वक्त एक दूसरे से टकरा रही थीं। यजीदियों के नेज़े अपने ही नेज़ों में उलझ रहे थे। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम पर बरसने वाले तीर उनके अपने घोड़ों को भी जख्मी कर रहे थे। हैदर का शेर जुल्फकार हैदरी को मैदान में इस तरह गर्दिश दे रहा था जैसे सैकड़ों बिजलियां बैक वक्त गूंज जाती हों। तलवार की काट थी या बिजलियों का रक्स जो कुफ्र के नशेमन को जला देने पर तुल गई हो। इब्ने हैदर की तलवार जलाल हैदरी की तस्वीर ला सैफा इल्ला जुल्फकार की तफसीर बनी हुई है। सख्त दोपहर हो चुकी थी। जमीन आग उगल रही थी। आसमान आग बरसा रहा था। मैदान करबला में चलने वाली बादे समूम इस कदर गर्म थी जैसे आग के शोलों को चाट कर आ रही हो। तैगे इमाम भी गर्म हो चुकी थी। जिसको छूती उसे आग लगा देती और वो आग आग पुकारता वासिल जहन्नम हो जाता। क्या जंग में थी तैगे शहनशाहे ज़मन गरम, सर गरम, हवा गरम, जुबां गरम, दहन गरम, पड़ जाता था साया भी तो हो जाते थे तन गरम, मरने पे भी खूनगार के थे जख्म बदन गरम। जाहिर था जलाल शह आलम का नमूना, आंच उसकी दिखाती थी जहन्नम का नमूना। शमशीर चल रही थी, शब्बीर बढ़ रहे थे, शरीर कट रहे थे, जमीन कांप रही थी, आसमान लरज रहा था, मैदान हिल रहा था, खून बरस रहा था, फिजा का सीना धड़क रहा था। शरीरों की फौज की तादाद 22,000 है। शब्बीर अकेला है मगर फिन्नार कुफ्र हो गया, मरदूद जल गए, लेकिन न जुल्फकार के अबरू से बल गए। एक बदबख्त ने इशारा किया, हुसैन उधर देखो, फरात का ठंडा पानी चमक रहा है, मगर तुम्हें इससे कतरा पीना भी नसीब नहीं होगा और तुम प्यासे ही कत्ल कर दिए जाओगे। इमाम अली मकाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें प्यासा ही कत्ल करेगा। और फिर वो फौरन अल अच पुकारने लगा। पानी भी पिए जा रहा था मगर प्यास और ज्यादा भड़कती जा रही थी। आखिर प्यासा ही मर गया। आप जिदालो किताल करते हुए भी ये इरशाद बार बार दोहरा रहे थे कि जफाकार जालिमो, तुम मेरे कत्ल पर जमा हो चुके हो। याद रखो, खुदा की कसम, मेरे कत्ल के बाद किसी को कत्ल नहीं करोगे। जिसका कत्ल मेरे कत्ल से ज्यादा खुदा ताला की नाराजगी और नाखुशी का बायस हो। मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा में हुसैन की जान है, मगर तुम वो बदला पाने वाले हो जो तुम्हारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं। अल्लाह तुम में फूट डालेगा, तुम्हारा खून बहाएगा और फिर तुम पर अजाब अलीम मुसल्लत कर देगा। मेरे एक कत्ल के बदले में तुम लाखों कत्ल हो जाओगे, मगर मेरे खून का इंतकाम अभी बाकी रहेगा। आप एक दफा जबरदस्त जिदाल और किताल करते हुए साहिल फरात पर भी पहुंच गए, मगर आप तो पानी को देखना भी नहीं चाहते थे। सो दुख है मगर शिकवाए आदा नहीं करते, तकलीफ में राहत की तमन्ना नहीं करते, पानी की तलब सैयद वाला नहीं करते, रुग़बत से नजर जाने बे दरिया नहीं करते। सदमा है कि अब्बास यहाँ कत्ल हुआ है, शिकाए सकीना का यहाँ खून बहा है। पानी तो पीना ही नहीं था।
علی اصغر کے پیاسے چلے جانے کے بعد پانی کیا پینا تھا جس کا علی اکبر پیاسا شہید ہوا، جس کے بخار میں جلتے ہوئے عابد کو ایک گھونٹ پانی نہ مل سکا، جس کی معصوم سکینہ پانی کے بغیر تڑپ رہی ہو، جس کے گھر والیاں پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہی ہوں، جس کی ہمشیر سوکھ کر کانٹا بن چکی ہو، وہ پانی کیا پیتا؟ پانی تو پینا ہی نہیں تھا، صرف دشمنوں کو بتانا مقصود تھا کہ فرات شبیر کی زد میں ہے۔ فرات ہی کیا، اگر آپ چاہتے تو کوثر کا چشمہ کناروں سے بہتا ہوا کربلا کے میدان میں آ جاتا، مگر آپ کو تو پیاسے ہی امتحان دینا تھا۔ یہ تمام مصیبتیں، تمام بلائیں، تمام دکھ درد تو آپ کے اختیاری تھے۔ آپ نے تمام مصائب و مشکلات کا مشاہدہ کر کے ان کو قبول کیا تھا اور پوری رضامندی سے ہر مصیبت کو برداشت کرنا گوارا کیا تھا، پھر آپ کو شکوہ کیا کرنا تھا؟ اس بلائے عظیم کو برداشت کر کے ہی تو تکمیل ذبح عظیم ہونا تھی۔ جنوں کا سردار ظافر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا، اس نے خود آ کر درخواست پیش کی، حضور والا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد انتہائی قلیل ہے اور دشمن بہت زیادہ ہیں، مجھے حکم فرمایا جائے کہ میں آپ کے دشمنوں کو چند لمحوں میں تہس نہس کر دوں، مگر آپ نے اس کی درخواست مسترد فرما دی۔ جنوں کا سردار ہی کیا، آپ خود امام الاولیاء اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ذرا سا اشارہ فرما دیتے تو فوج یزید ملیہ میٹ ہو جاتی، مگر آپ کو تو امتحان دینا تھا، طغیان و سرکشی سے مقابلہ کرنا تھا، ورنہ کربلا میں کتنے ہی ایسے واقعات رونما ہو چکے تھے کہ جو بھی جناب شبیر علیہ السلام کے منہ سے نکلا وہ ہو کر رہا۔ کسی نے آگ کا تانا دیا، وہ آگ میں جل گیا، کسی نے قطع نسل کا تانا دیا، اس کی نسل قطع ہو گئی، کسی نے پانی کے لیے تمسخر کیا، وہ پیاسا مر گیا۔ ان سب واقعات کا محاصل یہی تھا کہ اگر امام چاہتے تو وہ ان بلاؤں کا بیک جنبش لب خاتمہ فرما سکتے تھے، مگر ایسا کرنے سے نانا کے لیے شہادت جلیلہ کے منصب کا اہتمام کس طرح ہوتا؟ آپ کو تلوار بھی چلانا تھی اور شہید بھی ہونا تھا، آپ کا منصب یہی تھا، آپ کو مجاہدانہ شہادت نصیب ہوتی، بے بسی کی شہادت کا رنگ اتنا گہرا کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر آپ قوت روحانی سے فوج یزید کو ختم کر دیتے تو آپ کو شہید اعظم کون تسلیم کرتا، اور اگر آپ تلوار نہ اٹھاتے تو آپ کو مجاہد اعظم کون مانتا؟ بہر صورت دنیا کو یہ دکھانا تھا اور تاریخ میں یہ آنا تھا کہ ناموس رسالت کے لیے ناموس رسالت کے اکیلے محافظ نے خدا اور رسول کے 22,000 دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا، اور یہ مقابلہ جاری ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستارہ اکیلا ہے، جہنم کے شرارے ہزاروں ہیں، فاطمہ کا لال اکیلا ہے، ہندہ کے پوتے کے ساتھی ذروں کی طرح لاتعداد ہیں، مدینے کا چاند اکیلا ہے، شام کے بادل تہ بر تہ امٹ چلے آتے ہیں، حیدر قرار کا شیر اکیلا ہے، دنیا کے کتے ہزاروں ہیں، زیغم علی کا ظلم کے جنگل میں گھر گیا، زہرا کا چاند شام کے بادل میں گھر گیا۔ امام مظلوم کو جیسے جیسے بے گناہ شہیدوں کی یاد آتی جاتی، آپ پیکر جلال و جبروت بنتے جاتے ہیں، آپ کا چہرہ اقدس شدت جذبات سے رخ ودہا کا عکس جمیل بن کر چمک رہا ہے۔ اس طرح انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے جیسے شفق کے پردوں سے آفتاب طلوع ہو رہا ہو، چہرہ تھا ایسے خون کی حدت سے شعلہ دوش، سورج کا جیسے پھول ایک تشتے سحر میں ہو۔ آپ کے جسم نازنین پر جب دشمنوں کے تیر آ کر لگتے ہیں تو آپ اس طرح نکال کر پھینک دیتے ہیں کہ جیسے کوئی کانٹا چبھ گیا ہو۔ محبوب جھروکوں سے جھانک جھانک کر عاشق کا دل بڑھا رہا ہو تو پھر احساس اذیت کہاں؟ لذت وصال محبوب ہو تو تکلیف کی شدت کیسی؟ یہی تو شہیدوں کا اعزاز ہوتا ہے، یہی تو عشق کی شان ہے کہ حسن کو بے نقاب دیکھ کر ہاتھوں پر چھریاں چل گئیں، انگلیوں کے کٹ جانے کا پتہ نہ چل سکے۔ امام مظلوم کے جسم انور پر تیروں کے کئی زخم آ چکے ہیں، مگر ذوالفقار حیدری قوت خیبر شکن کا لوہا منوا رہی ہے۔ دشمن لومڑیوں کی طرح آگے پیچھے چھپتے ہیں،
مگر ذوالفقار علی تو ان پر قہر خداوندی اور غضب الہی بن کر برس رہی ہے، رات کی طرح کڑکتی ہے، برق کی طرح جسموں سے پار ہو جاتی ہے، کسی کا سر نہیں تو کسی کا دھڑ نہیں، کسی کا بازو نہیں تو کسی کی پنڈلی نہیں، بجلی سی جو گر کر وہ صفِ جنگ سے نکلی، فریاد کی آواز دل سنگ سے نکلی، اسوار کے سر پر جو پڑی تو تنگ سے نکلی، سینے میں جو اتر آئی عجب رنگ سے نکلی، چھوڑا جسے مقتل میں لہو چاٹ کے چھوڑا، پایا جسے اس تیغ نے سر کاٹ کے چھوڑا، سر اڑ رہے تھے چلتی تھی سن سے جو ذوالفقار، چلتے تھے دار تیغ دو پیکر کے بار بار، ڈھالوں کو روکتے تھے جو مردود نابکار، بجلی کی طرح کوندتی تھی تیغے شعلہ بار، مرتے تھے ڈر سے ڈوب کے ناری فرات میں، غل تھا کہ آگ لگ گئی کشتے حیات میں، بازو کسی کا تن سے جدا تھا کسی کا سر، دو تھا بشکل لا کے کوئی گردن تا کمر، کوئی تڑپ رہا تھا ادھر کوئی ادھر، نازل تھا ان پہ قہر خدائے بزرگ تر، آفت کی تیغ تھی تو قیامت کا ہاتھ تھا، گویا کہ اسرائیل چھری لیے ساتھ تھا، تیر چل رہے تھے تلواریں برس رہی تھیں، نیزے ٹکرا رہے تھے، حیدر کا شیر کبھی نعرہ تکبیر لگاتا اور کبھی نعرہ حیدری لگا کر رجز پڑھتا ہوا مجاہدانہ شان سے دشمن کی صفوں کو الٹ رہا ہے، تیغ امام چل رہی ہے، دشمن جہنم میں جا رہے ہیں، امر و سعد برابر اپنے ساتھیوں کو غیرت دلاتا جا رہا ہے، سپاہی یزید بڑھ بڑھ کر حملے کر رہی ہے، محمد کا نواسا 3 دن کا پیاسا اپنے فرائض منصبی کو پورا کر رہا ہے، ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ بھی ہو رہا ہے، فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے، کربلا کے دلہا کے رخ منور کی تابیانوں سے ریت کے ذرے چمک رہے ہیں جیسے آفتاب زمین پر اتر آیا ہو، امام مظلوم علیہ السلام کے جسم انور پر تیروں تلواروں نیزوں اور برچھیوں کے بے شمار زخم آ چکے ہیں، زخموں سے خون بہہ بہہ کر فاطمہ کے لال کا لباس سرخ ہو چکا ہے، تصویر مصطفیٰ کے ساتھ قبائے مصطفیٰ بھی تار تار ہو چکی ہے، گھوڑے کی زین بھی خون حسین سے رنگین ہو چکی ہے، گھوڑا بھی گردن سے لے کر پاؤں تک تیروں تلواروں سے چھلنی ہو چکا ہے، مگر شبیر کا مرکب تھا، پیکر استقامت بن کر سوار کا ساتھ نبھا رہا تھا، صابروں کی سواری بھی صبر و شکر کا کامل نمونہ پیش کر رہی تھی، امام مظلوم علیہ السلام کے جسم انور سے خون بہت زیادہ نکل چکا ہے، نکاحت جسمانی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے، مگر قوت عزم و اعتماد ایمان و یقین پورے جاہ و جلال کے ساتھ مصروف کارزار ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میدان کربلا میں تشریف لائے ہوئے ہیں، امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھیوں کا مقدس خون ایک شیشے میں جمع فرماتے جا رہے ہیں، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، دستار اقدس پر ریت کی تہیں جمی ہوئی ہے، ریش مبارک کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہو چکے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے نواسے کا امتحان ملاحظہ فرما رہے ہیں، خون کا شیشہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، نواسے کے مقدس خون کا انتظار ہے، اور اب انتظار ختم ہونے والا ہے، کربلا کے دولہے کے لیے جنت کی سواری جا چکی ہے، پورے صف بصف فاطمہ کے لال کے استقبال کے لیے استعدادہ ہو چکی ہے، چشمہ کوثر 3 دن کے پیاسے کے لیے بار بار جوش میں آ کر کناروں سے اوپر بہ نکلتا ہے، جبریل ہاتھوں میں ذبح عظیم کی سند لیے بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے، وارث ذبح عظیم آ جائے تو یہ تحفہ اسے پیش خدمت کر دوں، تمام ملائکہ صف بصف محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کا انتظار کر رہے ہیں، ایک مردود و ملون کا تیر آ کر امام مظلوم کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے، حلقوم حسین سے خون کا فوارہ ابل پڑا، آپ نے دست اقدس آگے بڑھا دیے اور خون کو چلو میں بڑھ کر آسمان کی طرف اچھال دیا، امین و صادق پورے خلوص کے ساتھ اپنی جان کی امانت بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کر رہا ہے، نانا جان نے بھی اپنے ذبیحے کا خون شیشے میں ڈال لیا ہے،
اب تو اسے نواسے کے آخری سجدے کا انتظار ہے۔ خون امام آسمان کی طرف اچھالا تو فرشتوں نے اٹھا کر افق پر پھینک دیا، پھر وہ خون مقدس افق سے شفق بن کر ابھر آیا جو قیامت تک شفق کی سرخی بن کر نمودار ہوتا رہے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے بے گناہ قتل کی گواہی دیتا رہے گا۔ آپ کو اس دردناک حالت میں دیکھا تو شمر نے خیموں کو لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فرمایا، ظالمو بغیرتی کی یہ انتہا تو نہ کرو، ناموس مصطفیٰ کو لوٹنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ رک گئے۔ امام مظلوم علیہ السلام کے حلق سے خون منہ کے راستے بھی جاری ہو گیا۔ اسی حالت میں زرع بن شریک ملعون نے مردود نے آپ کے بائیں شانے پر تلوار چلا دی۔ امام مظلوم کا بایاں بازو لٹک رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھامی ہوئی تھی کہ سنان بن انس مردود ملعون نے آپ کے سینے اقدس پر نیزے کا وار کر دیا۔ نیزہ سینہ کے پار ہو گیا۔ امام مظلوم حق کے جہاد ادا کر چکے، سارا جسم ماہ انوار سے بدل کر گلاب کا پھول بن چکا۔ دیدار الہی کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیور نواسے کو بارگاہ خدا بندی میں پیش کرنے والے ہیں۔ وصال کی گھڑیاں اور بھی قریب آ جاتی ہیں۔ سنان بن انس حرامی نے سینہ منور میں کھپا ہوا نیزہ کھینچا تو قرآن رحل زین سے نیچے گر پڑا۔ فاطمہ کا لال گرم گرم ریت میں مل گیا۔ تیغوں سے بند جدا تھا جناب کا، شیرازہ کھل گیا تھا خدا کی کتاب کا۔ جناب زینب سلام اللہ نے بھائی کو گھوڑے سے گرتے دیکھا تو بےتاب ہو کر خیموں سے نکل آئی۔ آپ فریاد پر فریاد کرتی دوڑتی ہوئی مظلوم برادر کی طرف آ رہی تھیں۔ دیکھا تو جان اہل حرم کی نکل گئی، غم کی چھری کلیجائے زینب پہ چل گئی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، صورت بدل گئی، امڑ تھا دل کی اشکوں کی ندی ابل گئی۔ چلائیں یا رسول اللہ بلاؤں کو رد کرو، یا شیر کردگار پسر کی مدد کرو۔ امام مظلوم علیہ السلام گھوڑے سے گرے تو گرتی ہوئی انسانیت سنبھل گئی۔ فاطمہ کا لال خون میں ڈوب گیا تو اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کنارے پر پہنچ گئی۔ امام مظلوم کیا گرے، کفر کی دیوار کو لرزہ آ گیا، جبر و تشدد کے محلات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خون حسین کی سرخ لکیر نے حق و باطل کی حدوں میں امتیاز کر دیا۔ قرآن ناطق گر پڑا اور شمر نے گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ سنان بن انس شور مچا رہا ہے کہ اس کا سر کاٹ دو۔ امام علی مقام الٹا ہونے کے لیے زور لگا رہے ہیں، آخری سجدہ کرنے کے لیے آخری قوت صرف کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا شمر میری گردن سے پاؤں اٹھا لے تاکہ میں اپنے رب کے حضور میں آخری سجدہ کر لوں۔ اور پھر آپ نے اسی حالت میں بھی زور ید اللہ سے اپنا رخ بدل کر سر نیاز کو بارگاہ خدا بندی میں رکھ دیا۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ یہی سجدہ نیاز تھا جس نے انسان کو کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا کر فرشتوں سے اشرف اور تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ شمر گردن پر خنجر پھیر رہا ہے اور سجدہ محبت ادا ہو رہا ہے۔ ملائکہ کی صفیں کربلا کے شہنشاہ کو سلامی پیش کر رہی ہیں۔ پھر سنان ابن انس نے اس سر انور کو جسم سے جدا کر دیا جسے رسولوں کے سردار بوسے دیا کرتے تھے۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان میں پوری کامیابی کے ساتھ پاس ہو کر بارگاہ رب جلیل میں پہنچ گیا۔ یزید کے خونخوار کتوں نے شبیر علیہ السلام کا سر قلم کیا، پوری انسانیت کا سر قلم کر دیا، حق و انصاف کا سر قلم کر دیا۔ پھر آپ کے کٹے ہوئے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر بلند کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ پہلا سر تھا جسے نیزوں پر بلند کیا گیا۔
آپ کا سر انور کاٹ کر نیزوں پر بلند کرنے والے مسلمان رہ گئے تھے یا کافروں سے بھی بدتر تھے؟ امام علی مقام علیہ السلام کا سر انور جسم سے علیحدہ ہو کر بھی سر بلند اور سرفراز ہی رہا۔ اس سرفرازی کا اظہار بھی دشمنان دین اور ظالموں کے ہاتھوں سے ہوا، جنہوں نے اس سر اقدس کو جسم سے علیحدہ کیا تھا۔ سر شبیر نے نیزے پر بلند ہو کر یہ حقیقت مکمل طور پر واضح کر دی کہ حق ہمیشہ سر بلند ہی رہتا ہے۔ اسلام کی سر بلندی کا اظہار کر رہے تھے۔ سرفرازی تو نواسہ رسول کی ملکیت تھی۔ سر شبیر نیزے کی بلندی پہ یہ کہتا تھا، مجھے دیکھو کہ میں نے دین کی حرمت بچا لی۔ اور پھر یزیدیوں کے گھڑ سواروں نے راکب دوش رسول کے لاشہ اقدس پر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ خدا کی لعنت اور خدا کے فرشتوں کی لعنت ان ملعونوں پر۔ جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے۔ ادھر گلستان فاطمہ کا ایک ایک پھول بکھر چکا ہے، ادھر ملعون یزیدی جشن فتح منا رہے ہیں۔ آفتاب کی تمازت بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور شام غریبہ بھی نزدیک آتی جا رہی ہے۔ آگ برسانے والی دھوپ بھی غم حسین میں افسردہ ہو کر زرد ہو چکی ہے۔ آتش جو دھوپ کی تھی وہ افسردہ ہو گئی، لاشوں کا بوجھ تھا کہ زمیں مردہ ہو گئی۔ جناب زینب بھائی کے لاش کو کپڑے سے ڈھانپ کر واپس آ گئی۔ ازواج حسین کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ جن کا سہاگ اجڑ جائے، جن کی تمناؤں کا خون ہو جائے، جن کے بیٹے خاک کی ڈھیری بن جائیں، جن کے شیرخوار بچوں کے جھولے خالی ہو جائیں، جن کی ہری بھری گود خالی ہو جائے، جن کے سر کی ردائیں چھن جائیں، ان کا درد کون بیان کر سکتا ہے؟ جن کی حرمت کا محافظ چلا جائے، جن کے سر کا دوپٹہ اتر جائے، ان کا حال کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ کوفیوں کے چند لٹیرے شمر کی میت میں آگے بڑھے، تمام اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر کے باقی خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، آل رسول کے دل ڈوب رہے تھے، شیطان کے ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ وہ اس ارادے سے آئے تھے کہ شبیر کے گھر سے بہت مال ملے گا، مگر وہاں تو صرف اللہ کا نام تھا۔ فاطمہ کے بیٹے سے دنیا کا مال و ملال کیا ملتا؟ مایوس ہوئے تو کپڑے اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ جناب سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچنے لگے۔ بچی نے احتجاج کیا تو تھپڑ مار دیا۔ اس سے بڑھ کر ظلم کی داستان کیا ہوگی؟ کتنے بے حیا تھے وہ ہاتھ جو حسین کی بچی پر اٹھے، کتنے بغیرت تھے وہ ہاتھ جو علی کی پوتھی پر اٹھے، کتنا سنگ دل اور ملعون تھا وہ شخص جس کا تماچا سکینہ کے منہ پر پڑا۔ اب ایک بیمار کی باری تھی۔ بے ہوش زین العابدین کو شمر نے پورے زور سے گھسیٹا کہ بیمار نے آنکھیں کھول دی۔ سر پر ظالموں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان خیموں کا محافظ بھی شہید ہو چکا ہے۔ شمر نے ساتھیوں کو کہا کہ اس کا سر بھی قلم کر دو۔ جناب سجاد علیہ السلام سنبھل کر اٹھنے لگے تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے غضب میں آ کر فرمایا، بے غیرت انسانوں کچھ تو شرم کرو، اب بیمار کو بھی قتل کر دو گے؟ آؤ پہلے ہمیں قتل کر لو پھر اسے قتل کر لینا۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ عمر و سعد بھی آ گیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب لوٹ خسوٹ ختم کر کے یہاں سے چلے جاؤ اور بیمار کو قتل نہ کرو۔ اہل بیت ایک ہی خیمے میں پڑے ہوئے اپنی حالت اظہار پر رو رہے تھے۔ شام کا وقت ہو جاتا ہے اور پھر نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب شام غریبہ آتی ہے،
درد و علم میں ڈوبی ہوئی شام، خون شہیدہ میں لت پت شام، افسردہ اور نڈھال شام، لٹی پٹی اور کٹی پھٹی شام، تڑپتی اور بھڑکتی شام، اندھی اور کالی شام، غمگین اور المناک شام، گھٹی پھٹی چیخوں میں علی شام، دبی ہوئی آہوں والی شام، خون کے آنسو برساتی ہوئی شام، جہاں سوزش دل دوز شام، سوز و گداز میں لپٹی ہوئی شام، فریاد کرتی ہوئی شام، نوحے سناتی ہوئی شام، مرثیے پہ پڑتی ہوئی شام، سنسان اور ویران شام، حیران و پریشان شام، شام کالی شام، اندھی شام، خون انگیز شام، بے ضیاء و بے نور وحشت ناک عبرت خیز شام، شام خونی شام، سونی خام، ظلمت بار خاں شام، خون چکاں، خون ریز، خون انگیز، خون خار شام، قہر آگیں ماتمی غمگین بلا اندوز شام، پر علم، پر درد، پر غم، پر نم اور پر سوز شام، ڈوبتے سورج کی کاش گرم سے لپٹی ہوئی شام، یوم عاشورہ کی شام، یوم عاشورہ کی لاش گرم سے لپٹی ہوئی۔ یزیدی اپنے مرداروں کو دفن کرنے کے لیے اپنے پڑاؤ میں شام میں فتح منا رہے ہیں، اور خاندان رسول کی لوٹی پٹی شہزادیاں ایک بیمار کے سرہانے بیٹھی اپنی حالت زار پر رو رہی ہیں۔ پیاسوں کی چوتھی رات ہو گئی ہے، اب تو بھوک اور پیاس کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ غم کے وقت بھوک زیادہ لگتی ہے، مگر غم کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ شام عاشورہ آئی تھی تو ان پاک دامنوں کے ساتھ کتنے لوگ تسلیاں دینے والے تھے، مگر اب تو ایک بھی نہیں تھا۔ کون سہارا دیتا؟ کربلا کے وحشتناک جنگل میں کون تسلی دیتا؟ اپنا وطن ہوتا، اپنا شہر ہوتا، اپنا گھر ہوتا تو کچھ ڈھارس بھی بندھتی، مگر یہاں تو نہ وطن اپنا ہے، نہ شہر اپنا ہے، اور نہ گھر اپنا ہے۔ گھر سے کوئی باہر گیا ہو تو اس کے انتظار میں ہی وقت گزر جاتا ہے، مگر یہاں کون آتا؟ کس کا انتظار کیا جاتا؟ علی اکبر کا۔ ان کا خون میں ڈوبا ہوا لاشا تو گرم ریت کے نیچے دفن ہے۔ الاب عباس علمدار کا، ناموس محمد کے پہرے دار کا، پہرے دار کی لاش کے تو کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اس کے بازو الگ کٹے پڑے ہیں، سر الگ کٹا پڑا ہے، اور سینہ الگ پھٹا پڑا ہے، مگر کس کے انتظار میں وقت کٹتا؟ کس کا راستہ دیکھا جاتا ہے؟ قاسم کا۔ وہ تو علی اکبر کے پہلو میں تیروں تلواروں سے چھلنی ہو کر دفن ہو چکا ہے۔ انہیں کسی کا بھی انتظار نہیں، اور نہ ہی کسی نے آنا تھا۔ ہاشمی شہزادے سوئے پڑے تھے۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بڑے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ جناب ابو طالب کی ساری اولاد کٹ چکی تھی۔ کربلا میں جتنے ہاشمی شہید ہوئے وہ سب جناب ابو طالب کی اولاد تھی۔ اس مقدس اولاد کے تو ٹکڑے بکھڑے پڑے تھے۔ پھر سیدزادیوں کا حال کون پوچھتا؟ ان کے غم کی کہانی کو کون سنتا؟ ان کا دل کون بہلاتا؟ وہ کس کو دیکھ کر غم غلط کر لیتی؟ اونو محمد کو؟ مگر وہ تو ماں کی فرما برداری کا حق ادا کر کے ریت کے نیچے دبے پڑے تھے۔ علی اصغر کو؟ وہ تو کوثر کے چشمہ پر پانی پینے گیا ہوا ہے۔ کوئی نہیں خدا کے سوا، کوئی نہیں جو اس لوٹے پٹے خان ماں بربادہ کا حال پوچھتا۔ ان کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا تھا۔ ان شہیدوں کی لاشوں کا پہرا دینا تھا۔ ان کی زندگی کا سہارا، ان کی تمناؤں کا مرکز، ان کے دکھوں اور دردوں کا مداوا حسین بھی نانا کے حضور پہنچ چکا ہے۔ اس کا چہرہ ہی سامنے ہوتا تو زیارت سے کچھ قرار آ جاتا، مگر سر تو کوفیوں کے پاس تھا۔ اس المناک شام سے بڑھ کر نہ کوئی شام دنیا میں آئی ہے اور نہ آئے گی۔ ہو کا عالم غضب کا سناٹا ہے،
کانوں میں شائیں شائیں کی آواز ایسے آتی ہے جیسے ریت کے ذرات رو رہے ہوں۔ جیسے زمین فریاد کر رہی ہو۔ رات سر پر آ گئی ہے، بیمار کر رہا ہے۔ بی بی سکینہ فریاد کر کے اس طرح خاموش ہو چکی ہے کہ جیسے موت کی آغوش میں پہنچ چکی ہو۔ ساری پاک دامنائیں رو رو کر اپنا دامن تر کر رہی ہیں۔ نیند کس کو آنا تھی؟ بس جیسے بھی رات کٹتی رات کاٹنا تھی، مگر رات تو کٹ ہی نہیں رہی تھی۔ جیسے جیسے گزر رہی تھی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ جناب زینب کئی بار جا کر بھائی کا بغیر سر کے لاشا چوم آئی ہیں۔ کبھی خیمے میں آ کر بیمار کو دیکھ لیتی ہیں، کبھی بھائی کے لاش اقدس پر پہنچ جاتی ہیں۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے۔ چاند شہیدوں کی لاشوں کے چاند جیسے ٹکڑوں پر اپنی کرنیں نچھاور کر رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا، ذرا دور ہٹ کر دو سائے نظر آتے ہیں۔ آپ نے وہیں سے آواز دی، آگے نہ آنا۔ ایک پرتہ نشی اپنے بھائی کی لاش پر پہرا دے رہی ہے۔ آواز آئی، بیٹی ہم غیر نہیں ہیں، ہم بھی تیرا پہرا ہی دیکھنے آئے ہیں۔ جناب زینب نے پہچان لیا، یہ تو میرے بابا علی کی آواز ہے۔ تسلی کے لیے دوبارہ آواز دی، آپ کون ہیں بابا؟ پہلے بتاؤ پھر آگے بڑھنا۔ آواز آئی، بیٹی ہم آگے نہیں آئیں گے۔ میری غمزدہ بیٹی صبر کرو، میں تیرا باپ علی ہوں، یہ تیری ماں فاطمہ بنت رسول ہیں، ہم تمہارا پہرا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب زینب نے بے قرار ہو کر آواز دی، امی جان۔ آواز آئی، جی بیٹی ماں قربان، کیا بات ہے؟ امی جان آپ رک کیوں گئے ہو؟ میرے نازوں کے پالے کا لاشا تو دیکھ لو، مجھے دلاسا تو دے دو۔ آواز آئی، بیٹی ہم آگے نہیں آ سکتی۔ جناب زینب نے پھر آواز دی، ابا جان۔ آواز آئی، ہاں بیٹی میں موجود ہوں۔ عرض کی، ابا جان آپ صبح کیوں نہیں آئے؟ جب آپ کا گھر لٹ رہا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب اصغر نے تیر کھا کر دم توڑا تھا؟ جب علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے وقت میرے بھائی کی کمر دوہری ہو رہی تھی، جب قاسم کی جوانی لوٹی گئی، جب عباس کے بازو قلم کیے گئے، جب اون و محمد کو قصابوں نے ذبح کیا، جب پسران عقیل و جعفر شہید ہوئے، بابا آپ کو اس وقت آنا تھا جب تیرے حسین کا تیروں اور تلواروں سے سینہ چھلنی ہوا تھا۔ بابا آپ اس وقت کیوں نہیں آئے جب میرے بھائی کے گلوں میں تیر پھنسا ہوا تھا؟ میرے بابا میں تو اس وقت بھی آپ کی دعائی دیتی رہی، المدد المدد بابا جان کہتی رہی ہوں۔ میرے اچھے ابا جان آپ کو اس وقت آنا چاہیے تھا جب تیرے حسین نے شمر کے پاؤں تلے دبی ہوئی گردن کو موڑ کر آخری سجدہ کیا تھا۔ میرے بابا ہم لٹ گئے تو آپ آئے ہیں، آپ کا باغ اجڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں، ہماری ردائیں چھن گئی ہیں تو آپ آئے ہیں، آپ کی بہوؤں کا سہاگ اجڑ گیا ہے تو آپ آئے ہیں، سکینہ یتیم ہو گئی ہے تو آپ آئے ہیں۔ پھر جناب زینب کا کھلک سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بیٹی ہم اس وقت بھی آئے تھے، تمہاری امی بھی ساتھ تھی، تمہارے نانا بھی ساتھ تھے، ہم نے تمہارا پورا امتحان اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارے نانا کے حضور شہیدوں کے خون کو بوتل میں جمع کرتے رہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑتے والی دھول سے تمہارے نانا کی زلفیں اٹ گئی تھی۔ بیٹا ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے بیٹے حسین نے ویسا ہی امتحان دیا ہے جیسا ان کے نانا حضور کی خواہش تھی۔ بیٹی تم نے اپنا حق پورا ادا کر دیا ہے۔ تم سب نے مجھے کو اور بنت رسول کو اللہ کے حضور میں سرخرو کر دیا ہے۔ تمہاری امی تمہاری قربانیوں سے پورے طور پر مطمئن ہے۔ تیرا بھائی، بھتیجے اور ان کے تمام ساتھی ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ سب بہت خوش ہیں۔ ان کا امتحان بہت سخت تھا، وہ بہت تھکے ہوئے تھے، سخت پیاسے تھے، اس لیے آپ جنت میں آرام کر رہے ہیں۔ بیٹی ابھی تمہارے صبر کا امتحان باقی ہے، تم بنت رسول کے دودھ کی لاج رکھو گی، صابر و شاکر بن کر رہنا میری بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، خدا حافظ۔ اور پھر آواز آنا بند ہو گئی اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دل کو کافی اطمینان حاصل ہو گیا۔
اور پھر باقی رات بھی گزر گئی۔